Assalamu alaikum. वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आज मैं आपको सलीम फारूकी की एक और सनसनीखेज फुल ऑफ एक्शन क्राइम स्टोरी सुना रही हूँ जिसका नाम है डेथ वारंट। तो फिर आइए शुरू करते हैं। इसने आंखें खोली तो हर चीज़ धुंधली धुंधली सी थी। इसे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। सर में भी टीसें उठ रही थी और धमक हो रही थी। उसने फिर आंखें मूंद लीं। इसे अपने इर्द गिर्द कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। देखो मिस्टर, मेरा ख्याल है कि बेड नंबर 5 के मरीज को होश आ रहा है। ये वाज़ेह तौर पर किसी डॉक्टर की आवाज़ थी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का क्या हाल है? एक खुशामद भरी आवाज़ उसके कानों से टकराई। ये आवाज़ किसी औरत की थी। अम्मा जी, डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे को अभी तक होश नहीं आया। अगर आइंदा 12 घंटे में इसे होश ना आया तो। डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होगा। औरत की आवाज़ में आंसुओं की नमी थी। इसे कुछ नहीं होगा। अम्मा जी, डॉक्टर ने कहा, आप प्लीज़ बाहर जाकर बैठें। अभी बड़े डॉक्टर साहब राउंड पर आने वाले हैं। इसके साथ ही कदमों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर गहरा सन्नाटा छा गया। इस हालत में न जाने कितनी देर गुजर गई, 10 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटा। वो इसी तरह आंखें बंद किए लेटा रहा। खासी देर बाद फिर वहाँ कुछ हलचल के आसार न ज़ाहिर हुए। इसने तजस्सुस से मजबूर होकर फिर आंखें खोलने की कोशिश की। इस मर्तबा इसे इतनी तकलीफ नहीं हुई। सर में अब भी धमक के साथ टीसें उठ रही थीं, लेकिन मंजर वाज़ेह था। इसके सामने खूबसूरत सी एक नर्स खड़ी थी। नर्स ने इसे आंखें खोलते हुए देखा तो बुलंद आवाज़ में बोली, डॉक्टर, बेड नंबर 5 को होश आ गया। फौरन ही सफ़ेद कोट में मलबूस बावकार सा एक शख्स उसकी तरफ बढ़ा और झुककर उसका जायज़ा लेने लगा। उसने नरमी से कहा, सिस्टर, पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करो। ओके डॉक्टर, नर्स ने कहा और उसे अपने बाजू पर ब्लड प्रेशर बेल्ट बंधने का एहसास हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसने पूरी आंखें खोल दी और इर्द गिर्द का जायजा लिया। इसके सामने और दाएं तरफ मरीज थे। इसका मतलब है कि मैं किसी अस्पताल के वार्ड में हूँ, उसने सोचा। इसी वक्त डॉक्टर इसकी तरफ बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मेरे सर में शदीद तकलीफ है डॉक्टर, उसने कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे इसकी आवाज़ किसी कुएं से आई हो। अपना नाम पता बताइए ताकि आपके अजीज़ों को इन्फॉर्म किया जा सके, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर के इशारे पर नर्स पेड और पाल पॉइंट लेकर उसके नज़दीक आ गई कि उसका बताया हुआ पता नोट कर सके। वो खामोशी से डॉक्टर की तरफ देखता रहा। आपका नाम क्या है? इस मर्तबा भी डॉक्टर के लहजे में नरमी थी। मेरा नाम? नाम? उसने ज़हन पर जोर दिया तो एक मर्तबा फिर उसके सर में शदीद टीसें उठीं और उसने कराकर आंखें मूंद लीं। सिस्टर, पेशेंट को इंजेक्शन दे दो और इसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, डॉक्टर ने कहा। दूसरे ही लम्हे से अपने बाजू में सुई चुभने का एहसास हुआ और उसका जहन तारीकियों में डूब गया। इसे दोबारा होश आया तो वार्ड में गहरी खामोशी थी। शायद रात का वक्त था। अब इसके सर में तकलीफ भी कम थी। उसने आंखें पूरी तरह खोलकर इर्द गिर्द का जायजा लिया। इसके सामने और दाएं बाएं कई बेड थे। वो गालिबन किसी अस्पताल का जनरल वार्ड था। अचानक इसे शदीद प्यास का एहसास हुआ। सर की तकलीफ ने इसकी दूसरी तकलीफों को वक्ती तौर पर मिटा दिया था। इसके हलक में कांटे से पड़ रहे थे। इसने हलक से आवाज़ निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी आवाज़ ना निकल सकी। इसने दूसरी कोशिश की तो वो कामयाब रहा और हलक से अजीब तरह की आवाज़ निकली, पानी। इसे अपनी आवाज़ खुद भी अजनबी महसूस हुई। इसने एक मर्तबा फिर जिस्म का जोर लगाकर आवाज़ निकाली, पानी। इस मर्तबा इसकी आवाज़ ड्यूटीनस तक पहुंच गई और वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ी और इसके बेड को थोड़ा सा ऊपर उठाकर उसे पानी पिलाया। पानी का वो घूंट सिर्फ इसका हलक ही तर कर सका। इसने मज़ीद पानी मांगा, लेकिन नर्स ने खुशदिली से इनकार कर दिया। अभी आपको सिर्फ इतना ही पानी दिया जा सकता है। ओके सिस्टर, इसने नकाहतज़दा आवाज़ में कहा, लेकिन अब इसे बोलते हुए दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो फिर ख़ुनूदगी में चला गया। इसे आज यहाँ 10 दिन हो गए थे। इसे खुद तो इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सका था। ये बात इसे डॉक्टर और नर्सों ने बताई थी, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद उसे अपना नाम याद नहीं आ सका था। इसे डॉक्टरों और नर्सों की ज़बानी मालूम हुआ था कि वो मरीज़ रावलपिंडी आने वाली वैगन में सवार था जो किसी खाई में जा गिरी थी। वैगन में सवार 18 में से सिर्फ 2 मुसाफिर जिंदा बचे थे और इन 2 में से एक वो भी था। दूसरा मुसाफिर शदीद जख्मी था। इसके घर वाले पहुँच चुके थे। मैं कौन हूँ? वो फिर खुद कलामी के अंदाज में बोला।
मैं इस वैगन में कहाँ जा रहा था? मेरा घर कहाँ है? ये सोच सोच के उसका दिमाग शल हो चुका था। डॉक्टरों के मुताबिक उसके सर में चोट आई थी, जिससे इसकी याददाश्त मुतासिर हुई थी। उसके एक हाथ और एक पाँव में हल्का सा फ्रैक्चर था और वह सारे दिन उलझता रहता था कि मैं हूँ कौन, मेरी शनाख्त क्या है, मेरा नाम क्या है। आज आपके बाजू और पैर का प्लास्टर काट दिया गया है। आप 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप अस्पताल के लॉन में चहलकदमी कर सकते हैं, डॉक्टर ने उससे कहा। थैंक यू डॉक्टर, उसने जवाब दिया। वैसे मैं यहाँ से कब तक रिलीज हो जाऊँगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मैं जाऊँगा कहाँ? मेरा घर, मेरा नाम। वो फिर उलझ गया। इसे अस्पताल के लॉन में टहलते और वॉक करते हुए दूसरा दिन था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चल रहा था। अस्पताल का एक वार्ड बॉय उसके पीछे पीछे था। अचानक किसी ने पुकारा, खावर। वो आवाज़ पर ध्यान दिए बगैर यूं ही चलता रहा। फिर एक दराज कद और वर्जिशी जिस्म का नौजवान उसके सामने आ गया और बोला, खावर, मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रहे हो। खैरियत तो है? यहाँ कैसे आए हो? उसने नौजवान को एक नज़र देखा, फिर उलझ कर बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहचाना नहीं। क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? नौजवान ने हैरत से कहा, मैं साजिद हूँ, साजिद। वो फिर उलझ कर बोला, कौन साजिद? आप इन्हें जानते हैं? वार्ड बॉय ने कहा और अपने मरीज को व्हील चेयर पर बिठाकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। वो व्हील चेयर पर बैठकर अब ये सोच रहा था कि मैं खावर हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है कि मैं खावर हूँ। खावर, तुझे हुआ क्या है? साजिद ने उसके साथ चलते हुए पूछा। सारी तफसीलात आपको डॉक्टर साहब बता देंगे, वार्ड बॉय ने कहा। हादसे में इनका जहन मुतासिर हुआ है, डॉक्टर ने कहा। ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं साजिद साहब। आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारा बचपन एक ही गांव में, एक ही स्कूल और कॉलेज में गुजरा है। मैं इन्हें डिस्चार्ज कर रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा। आप इन्हें माजी की बातें याद दिलाएं, गांव की बातें, स्कूल की बातें। इससे इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। अचानक डॉक्टर ने कहा, गांव में इनके घर वाले तो होंगे, इनके वालिदैन, बहन भाई वगैरह वगैरह। इनका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। 5 साल पहले इसके वालिद का इंतकाल हो गया था। इस वक्त ये मुल्क से बाहर था। अभी 2 महीने पहले इसकी वालदा भी इंतकाल कर गई। बहन भाई कोई है नहीं? कोई रिश्तेदार अजीज? डॉक्टर ने पूछा। गांव में इसका सिर्फ एक चाचा है, जिसने इसके वालिद के मरने के फौरन बाद ही इसकी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था। वो भला क्यों चाहेगा कि इसकी याददाश्त वापस आए? वो तो यूं भी इसकी जान का दुश्मन है। मैं खावर को अपने साथ ले जाता हूँ। ठीक है, डॉक्टर ने कहा। इनकी कुछ दवाइयाँ अभी मजीद 1 महीना चलेंगी। वो आप इन्हें पाबंदी से देते रहिएगा और 15 दिन बाद इन्हें चेकअप के लिए फिर यहाँ ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, साजिद ने कहा। इस दौरान में खावर की तमाम गुफ्तगू यूं सुन रहा था जैसे वो किसी और के बारे में हो। साजिद खावर को लेकर अस्पताल से बाहर निकला और एक करोला की तरफ बढ़ा। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने खावर से कहा, चल बैठ यार। खावर किसी रोबोट की तरह पैसेंजर सीट पर बैठ गया। साजिद ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई तो खावर ने कहा, सॉरी दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है, लेकिन यकीन जानो मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तुझे अपना गांव याद है खावर? साजिद ने कहा। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कुछ याद नहीं। पहले तो ये आप जनाब का तकल्लुफ छोड़, साजिद ने कहा। तू मुझसे इस तरह बात करता है तो मुझे तकलीफ होती है। अच्छा, अगर आप, मेरा मतलब है कि तुम कहते हो तो मैं इसी तरह बात करूंगा, खावर ने किसी बच्चे की तरह कहा। गुड, साजिद खुश होकर बोला। ये हुई ना बात। ये कहते हुए उसका ध्यान खावर की तरफ था। अचानक इसके सामने एक लैंड क्रूजर आ गई। या मुमकिन है कि वो गाड़ी पहले से रोड पर हो और उसने अचानक ब्रेक लगाए हों। रोकते रोकते भी साजिद की करोला लैंड क्रूजर के पिछले हिस्से से टकरा गई। हल्का सा धमाका हुआ, फिर शीशा टूटने और किरचियां बिखरने की आवाज़ सुनाई दी। खावर के जहन में एक झमाका सा हुआ, फिर उसका जहन सादा स्लेट की तरह हो गया। इस दौरान में साजिद गाड़ी से नीचे उतरकर गाड़ी का जायजा ले रहा था। इसके साथ ही लैंड क्रूजर में से 2 लंबे तड़ंगे आदमी उतरे। इन दोनों ने जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। बड़े बड़े बाल थे। इनमें से एक के चेहरे पर खौफनाक मूछें भी थी। ड्राइविंग आती नहीं तो गाड़ी लेकर रोड पर क्यों निकलते हो? मूछों वाला कुर्राकर बोला। सॉरी, वो दरअसल आपने इतने अचानक ब्रेक लगाया कि। तो क्या तेरी गाड़ी में ब्रेक नहीं है? वो इंतहाई हिकारत से बोला। पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर दी। गलती मेरी है, साजिद ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा। इसलिए आपका नुकसान भी मैं ही पूरा करूंगा।
آپ سے زیادہ نقصان تو میری گاڑی کا ہوا ہے، زیادہ باتیں مت بنا۔ دوسرا آدمی کرا کر بولا، خاموشی سے 20,000 روپے دے اور دفع ہو جا۔ کس بات کے 20,000 روپے؟ ساجد کو بھی غصہ آ گیا۔ آپ میرے ساتھ کسی گیراج میں چلیں، وہاں جتنے بھی اخراجات ہوں گے میں ادا کر دوں گا، میں آپ کو کیش کیوں دوں؟ تو شاید مجھے جانتا نہیں ہے، مونچھوں والا کرا کر بولا، سیدھی طرح پیسے نکال، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تیرے ساتھ گیراجوں کے چکر کاٹتا رہوں۔ اگر میں آپ کو جانتا بھی ہوتا تو 20,000 آپ کے حوالے نہ کرتا۔ ساجد نے بھنا کر کہا، اس کا مطلب ہے کہ تو پیسے نہیں دے گا؟ مونچھوں والے نے کہا اور اچانک جیب سے ماؤزر نکال لیا۔ خاور کے ذہن میں پھر دھماکہ سا ہوا۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر کچھ چہرے ظاہر ہوئے جو اسے تصویر کے نگیٹو کی طرح محسوس ہو رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے یہ منظر غائب ہو گیا۔ خاور غیر شعوری طور پر گاڑی سے باہر نکلا اور بولا، اپنے اس کھلونے کو جیب میں رکھ اور انسانوں کی طرح بات کر۔ اچھا، مونچھوں والے نے طنزی انداز میں کہا، تو پھر پہلے تیرا بندوبست کر دوں۔ یہ کہہ کر اس نے ماؤزر کی نال خاور کی طرف سیدھی کی۔ خاور بجلی کی سی تیزی سے جھپٹا اور مونچھوں والے کے ہاتھ پر زوردار لات رسید کر دی۔ پھر اس نے برق رفتاری سے گھوم کر دائرے کی شکل میں دوسری لات دوسرے آدمی کے منہ پر ماری۔ مونچھوں والے کا ماؤزر اچھل کر دور جا گرا۔ دوسرا آدمی خاور کی زبردست لات کھا کر زمین پر گر گیا۔ مونچھوں والا پھر خاور کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خاور نے اسے بڑھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس کی طرف جھپٹ کر اس کے چہرے پر اتنا زوردار گھوسا مارا کہ اس کے کئی دانت ٹوٹ گئے۔ دوسرا گھوسا اس نے مونچھوں والے کے سینے پر مارا، وہ کرا کر زمین پر گر پڑا۔ خاور اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کے بال مضبوطی سے پکڑ لیے۔ دوسرا ہاتھ خاور نے اس کی ٹھوڑی پر رکھا اور اسے جھٹکا دینے ہی والا تھا کہ ساجد چیخا، خاور نہیں، چھوڑ دے اسے۔ ساجد کی آواز پر خاور جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے مونچھوں والے کو چھوڑ دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہاں سے دفع ہو جاؤ، خاور نے کہا، ورنہ تم دونوں کو مار کر یہیں پھینک دوں گا۔ وہ چلتی ہوئی سڑک تھی، بہت سی گاڑیاں ان کے قریب سے گزر گئیں، کسی نے بھی رکنے کی کوشش نہیں کی۔ کچھ لوگ رک بھی گئے تو خاور کے تیور دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے۔ خاور نے ڈپٹ کر کہا، کیا بات ہے؟ یہاں کوئی تماشا ہو رہا ہے؟ جائیں اپنا کام کریں۔ لوگ سہم کر بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک صاحب بولے، غلطی بھی کرتے ہیں پھر بدماشی بھی کرتے ہیں۔ ہوں گے کسی جاگیردار یا MNA MPA کے آدمی۔ دوسرا آدمی بولا، نہیں صاحب، لینڈ کروزر والے نے میرے سامنے گن نکالی تھی۔ اس دوران میں لینڈ کروزر والے اٹھ کر گاڑی میں سوار ہوئے اور وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ ساجد کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اور آگے کا بمپر ٹوٹ گیا تھا، ریڈیئیٹر کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ اس نے خاور سے گاڑی میں بیٹھنے کو کہا اور گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اب تم کہاں جا رہے ہو؟ خاور نے پوچھا۔ میں اپنے گھر جا رہا ہوں، لاہور۔ ساجد نے ونڈ اسکرین پر نظریں جماتے ہوئے کہا، میں اپنے ایک دوست کی عیادت کرنے راولپنڈی آیا تھا، اس سے مل کر جا ہی رہا تھا کہ تجھ پر نظر پڑ گئی، ساجد نے کہا۔ پھر وہ مسکرا کر بولا، ویسے تو نے جی خوش کر دیا یار، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو نے مارشل آرٹ کی ٹریننگ بھی لے لی ہے۔ مارشل آرٹ؟ خاور کے ذہن میں پھر دھماکہ ہوا۔ اس کے ذہن پر کچھ حیولے ابھرے اور غائب ہو گئے۔ اس نے پھر دہرایا، مارشل آرٹ؟ میں نے یہ لفظ کہاں اور کس سے سنا ہے؟ ابھی مجھ سے سنا ہے، ساجد مسکرا کر بولا، یا پھر فلموں میں سنا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا۔ وہ ہنس کر بولا، تو خود مارشل آرٹ کا ماہر ہے۔ میں مارشل آرٹ کا ماہر؟ خاور الجھ کر بولا، یار تو یادداشت کھونے کے بعد سب کچھ بھول گیا۔ ساجد نے کہا، ڈرائیونگ آتی ہے؟ ہاں مجھے ڈرائیونگ تو آتی ہے، خاور نے الجھ کر کہا۔ پہلے میں گاڑی کسی ورک شاپ میں دوں گا، پھر ہم کھانا کھائیں گے، اس وقت تک میری گاڑی بھی بن جائے گی، پھر ہم لاہور چلیں گے۔ لاہور؟ کیا یہاں سے بہت دور ہے؟ خاور نے پوچھا۔ تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ لاہور کہاں ہے؟ ساجد نے حیرت سے کہا، یار مجھے اپنا نام معلوم نہیں ہے، تم لاہور کی بات کر رہے ہو؟ خاور نے سرد لہجے میں کہا، لاہور؟ اس کے ذہن میں اچانک دھماکہ سا ہوا۔ ہاں لاہور، میں جانتا ہوں لاہور۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے دھند چھٹتی جا رہی تھی۔ ساجد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ گاڑی ایک گیراج تک پہنچ گئی تھی۔ گاڑی گیراج میں چھوڑ کر وہ دونوں پیدل ہی وہاں سے کچھ فاصلے پر واقع ریسٹورانٹ میں گئے اور ساجد نے کھانا منگوا لیا۔ کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد ساجد نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر نکالا۔ خاور بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساجد نے سگریٹ ہونٹوں میں دبا کر لائٹر جلایا تو شعلہ دیکھ کر خاور کے ذہن میں پھر دھماکہ ہوا۔ اس مرتبہ اسے کسی شخص کی واضح شکل نظر آئی، اس کے ہاتھ میں بھی لائٹر تھا اور وہ سگریٹ سلگانے کے بعد بولا،
मिशन के दौरान में कोई सिगरेट नहीं पिएगा। वो मंजर अचानक गायब हो गया और खबर सोचता रहा कि वो सिगरेट पीने वाला शख्स कौन था। सिगरेट पियोगे? साजिद ने खबर से पूछा। खबर ने इस बात में सर हिलाया। उसने सिगरेट का एक ही कश लगाया था कि उसके जहन में फिर तगय्युर रूनुमा होने लगा। इस मर्तबा भी नजर आने वालों की शक्लें वाज़ेह नहीं थीं। वो लोग दोबारा रवाना होने लगे तो साजिद ने कहा, अब ड्राइविंग तुम करो। खबर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके झटके से आगे बढ़ा दी। ड्राइविंग सीट पर बैठते ही गोया खबर के जिस्म में बिजलियां सी भर गईं। वो गाड़ी को बहुत महारत और तेज रफ्तारी से दौड़ाने लगा। उसकी नज़र सीट बेल्ट पर पड़ी तो गैर जरूरी तौर पर उसने सीट बेल्ट बांध ली और गाड़ी को जेट फाइटर की तरह दौड़ाने लगा। मोटरवे पर चढ़ने के बाद उसने गाड़ी की रफ्तार कम कर दी और साजिद से कहा, तुम भी सीट बेल्ट बांध लो। साजिद ने सीट बेल्ट बांधते हुए कहा, ओ भाई, ये गाड़ी है, कोई हवाई जहाज नहीं है। फिर मोटरवे पर स्पीड का खास ख्याल रखना पड़ता है। हवाई जहाज? खबर के जहन में फिर झमाका हुआ। इस मर्तबा इसने खुद को हवाई जहाज की सीट पर बैठे देखा। वो फिर ख्याल में वापस आ गया और बुड़बुड़ाया, मैं हवाई जहाज भी उड़ा सकता हूँ। तुम्हारी ड्राइविंग से तो यही लग रहा है, साजिद ने कहा। हैरत अंगेज तौर पर खबर ने मोटरवे पर रफ्तार का ध्यान रखा था, इसलिए वो लोग बगैर किसी चालान के लाहौर पहुंच गए। लाहौर पहुंचकर साजिद फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठ गया, क्योंकि खबर को रास्तों का इल्म नहीं था। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। साजिद गुलबर्ग के इलाके में पहुंचा तो छोटा सा एक बंगला देखकर खबर के जहन में फिर धमाका हुआ और वो चीखा, गाड़ी रोको। साजिद ने घबराकर ब्रेक लगा दिए। ब्रेक चिरचिराए और गाड़ी एक धक्के से रुक गई। इसने घबराकर खबर से पूछा, क्या बात है? गाड़ी रिवर्स करो, खबर ने कहा। इस इलाके में इतना ट्रैफिक नहीं था, इक्का दुक्का गाड़ियां गुजर रही थीं, इसलिए साजिद को गाड़ी रिवर्स करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। खबर ने इस बंगले के सामने गाड़ी रुकवा ली, जिसे देखकर वो चौंका था। वो गाड़ी से उतरा और बंगले का गेट खोलकर अंदर दाखिल हो गया। बंगले के आगे छोटा सा लॉन था, फिर पोरिश था। लॉन की घास बेतरतीबी से बढ़ गई थी। पोरिश में भी गर्द उड़ रही थी। ये किसका बंगला है खबर? साजिद ने पूछा। खबर कोई जवाब दिए बगैर आगे बढ़ता रहा। पोरिश से गुजरकर वो बरामदे में पहुंचा। बरामदे में भी खाक उड़ रही थी। खबर ने इर्द गिर्द का जायजा लिया, फिर कुछ सोचकर बरामदे में रखे हुए गमलों पर नजर डाली और एक गमले के नीचे से चाबी निकाल ली। साजिद हैरत से इसे देख रहा था। खबर ने लॉक खोला और अंदर दाखिल हो गया। इसके पीछे पीछे साजिद भी बंगले में दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम के सोफे गर्द में अटे हुए थे। दीवारों पर कीमती पेंटिंग्स थी। खबर वहां से सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ गया। बेडरूम में साइड टेबल पर एक फ्रेम में खबर की तस्वीर लगी हुई थी। साइड टेबल पर जो दूसरा फ्रेम था, इसमें खूबसूरत सी एक लड़की की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखकर साजिद बुरी तरह चौंक उठा। वो नीना थी, खबर की मंगेतर। खबर ने बेडरूम में पहुंचकर फ्रिज खोला तो वो खाने पीने की चीजों से भरा हुआ था। इसने पानी की बोतल निकाली और बेड पर बैठ गया। अचानक इसकी नजर नैना की तस्वीर पर पड़ी तो वो बुरी तरह चौंक उठा। बड़ी सी मेज के गिर्द कई कुर्सियां लगी हुई थीं। मेज के सिरे पर सूट में मलबूस एक शख्स बैठा था। इसके दाएं बाएं 5-5 आदमी बैठे थे। तुम लोगों से अब तक एक छोटा सा काम नहीं हुआ? सिरे पर बैठा हुआ सूट पोश शख्स गुर्राया। एक आदमी का सुराग नहीं लगा सके? हमने इसे बहुत तलाश किया बॉस, एक शख्स आहिस्ता से बोला। वो लाहौर में है, न कराची न एबटाबाद में। ये बात तुम इतने वसूख से कैसे कह सकते हो? सूटपोश गुर्राकर बोला। मेरे आदमियों ने लाहौर, कराची, एबटाबाद, मरी में उसका हर ठिकाना खंगाल लिया। वो कहीं भी नहीं है। क्या वो मुल्क से बाहर चला गया? सूटपोश गुर्राया। शाम तक ये भी मालूम हो जाएगा बॉस, उसकी दाएं जानिब बैठे हुए आदमी ने कहा। देखो, वो हमारे लिए बहुत अहम और कीमती है। उसे हर कीमत पर तलाश करना है। इसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था, मालूम करो, सूटपोश बोला। विक्रम ने इसे आखिरी बार मरी में देखा था, एक दूसरा आदमी बोला। शट अप, सूटपोश ठाड़ा। यहाँ लोगों को नामों से नहीं नंबरों से पहचाना जाता है। क्या ये बात तुम भूल गए? सॉरी बॉस, वो आदमी सहम कर बोला। मेरा मतलब है कि तुम्हारा मतलब है कि 115 ने इसे आखिरी बार मरी में देखा था। यस बॉस, 115 को बुलाओ, सूटपोश फिर गुर्राया। वो मीटिंग में शरीक क्यों नहीं हुआ? इसकी तबीयत खराब थी बॉस, इसी आदमी ने जवाब दिया। मैं इसे बुलवाता हूँ। थोड़ी देर बाद 115 या विक्रम वहाँ आ गया। उसने बताया कि मैंने आखिरी बार
202 को मरी में देखा था। वो शायद इस वक्त वहां से जा रहा था क्योंकि कपड़ों का एक छोटा सा सूटकेस भी उसके हाथ में था। मालूम करो कि वो मरी से किस तरफ गया है, सूटपोश मुर्राया। ओके बॉस, 115 ने जवाब दिया। खावर, कुछ याद आया? साजिद ने पूछा। खावर के हाथ में नैना की तस्वीर थी और वो पूरी तरह उलझा हुआ था। ये लड़की, ये नैना है खावर, तुम्हारी मंगेतर और चचाजाद। साजिद ने गौर से खावर को देखते हुए कहा। नैना? खावर पुड़पुड़ाया। उसके जहन में फिर झमाके से हो रहे थे। वो दोनों वहां से गुजरे तो इनमें से एक अचानक बोला, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, 202 शायद वापस आ गया है। 202 वापस आ गया है? गाड़ी ड्राइव करने वाले ने पूछा। हाँ, मैंने इसके बंगले में अभी रोशनी देखी है, पहला आदमी बोला। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए आदमी ने गाड़ी रिवर्स की। बंगले में वाकई रोशनी हो रही थी। बास को इतला दे दो, ड्राइवर ने कहा। क्या हम दोनों इसे काबू नहीं कर सकते? पहला आदमी नागवारी से बोला। ये दूसरों के सामने नुमायां होने का बेहतरीन मौका है। वो सब अभी तक यही मालूम नहीं कर सके कि 202 मुल्क में है या मुल्क से बाहर चला गया है। फिर भी सोच लो, ड्राइवर ने कहा, इसमें खतरा बहुत है। 202 बहुत खतरनाक है। वो हमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है, पहला आदमी बोला। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं इससे अकेला भी निमट सकता हूँ। अब ऐसी भी बात नहीं है, ड्राइवर खिसियाना होकर बोला। गाड़ी तो किसी महफूज जगह पर पार्क कर दें। अभी रात ज्यादा नहीं गुजरी थी, सिर्फ 9 बजे थे। साजिद ने कहा, यार खावर, मुझे तो अब भूख लग रही है, चल आज फज्जे के सिरी पाए खाते हैं। फज्जे के सिरी पाए? खावर फिर चौंका। इसे फिर कुछ याद आने लगा था। तू खाएगा तो तुझे याद आ जाएगा कि सिरी पाए क्या होते हैं, साजिद ने हंसकर कहा। वो दोनों बाहर निकले। खावर गेट खोलने के लिए इस तरफ चला गया। वो गेट खोलने वाला था कि इसे किसी की आवाज सुनाई दी। 202 बहुत खतरनाक है, जवाब में कोई बोला। वो हमसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम वापस चले जाओ, मैं इसे अकेला निमट सकता हूँ। 202? खावर पुड़पुड़ाया। इसके जहन में आंधियां सी चलने लगीं। सर में ऐसे झमाके हो रहे थे जैसे फ्लैश लाइट बार बार चल रही हो। अचानक इसे याद आ गया कि मेरा नाम खावर है और 202 मेरा ही कोड है। साजिद गाड़ी के पास जाकर रुक गया। उसने घूमकर खावर को देखा। वो गेट के पास बिल्कुल साकित खड़ा था। वो तजस्सुस में खावर की तरफ बढ़ा। इस वक्त किसी की आवाज आई। गाड़ी तो किसी महफूज जगह पर पार्क कर दें। फिर किसी गाड़ी के इंजन की आवाज आई थी। गाड़ी के हेडलैम्प्स ऑफ थे, वरना साजिद को रोशनी जरूर दिखाई देती। क्या हुआ खावर? साजिद ने इसके नजदीक जाकर पूछा। खावर ने होठों पर उंगली रखकर कहा, फिर सरगोशी में बोला, साजिद, तुम्हारे पास कोई हथियार है? हथियार? साजिद ने हैरतज़दा होकर पूछा। खावर को अचानक याद आ गया कि जिस बंगले में है वो एडवोकेट अमजद जंजुआ के नाम से है, उसने लिया था। वो बिजली किसी तेजी से अंदर की तरफ भागा और दीवार पर लगी हुई पोर्ट्रेट हटा दी। इसके पीछे एक तिजोरी बरामद हुई। नंबरों वाली इस तिजोरी को खावर ने बर की सूरत से खोल लिया। इसमें एक माउजर, CIG की एक फोल्डिंग राइफल, एक जर्मन ल्यूगर और बेशुमार मैगजीन्स के अलावा इस तिजोरी में बहुत से नोट भी थे। खावर ने फुर्ती से जर्मन ल्यूगर निकालकर इस पर साइलेंसर फिट किया और इसके 2-3 फाजिल मैगजीन्स उठाकर इसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकल गया। रिवॉल्वर, पिस्टल और राइफल का इस्तेमाल तो साजिद को भी आता था। इसके पास एक माउजर भी था, लेकिन यह महज इत्तेफाक था कि इस वक्त वो इसके अपार्टमेंट में था। साजिद ने सोचा, यकीनन खावर खतरा महसूस कर रहा है। इसने भी एक माउजर, साइलेंसर और 2-3 मैगजीन्स निकालकर बाहर की जानिब तोड़ लगा दी। खावर इसे गेट के दाएं जानिब बैठा नजर आया। वो आगे बढ़ा तो खावर ने इसे भी बैठने का इशारा किया। इन लोगों का ताल्लुक ऐसे इलाके से था जहां इस किस्म की सूरत हाल किसी भी वक्त पेश आ सकती थी। साजिद भी गैर शऊरी तौर पर नीचे बैठ गया और झुका झुका गेट की बाएं जानिब चला गया। वहां बैठकर उसने रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट किया और इसे लोड कर दिया। इस वक्त किसी ने बाहर से कहा, यार, 202 की गाड़ी भी मौजूद है। इसका मतलब है कि वो वाकई अंदर मौजूद है। तुम गेट खोलो, दूसरी आवाज आई। लकड़ी के इस गेट पर ऊपर की तरफ कुंडा लगा हुआ था। किसी ने वो कुंडा खोल दिया और 2 आदमी अंदर आ गए। वो दोनों मजीद आगे बढ़े तो खावर ने अचानक इनमें से एक के पैर पर फायर कर दिया। बेआवाज गोली सनसनाती हुई उसकी पिंडी में पेवस्त हो गई। वो करा कर गिरा तो दूसरा फायर साजिद ने किया। ठक की हल्की सी आवाज के साथ गोली दूसरे आदमी के बाजू में पेवस्त हो गई। दोनों करा कर नीचे गिर पड़े।
خاور جھپٹ کر ان دونوں کے سر پہ پہنچ گیا اور شفاق لہجے میں بولا، اسی طرح زمین پر پڑے رہو اور اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو، ورنہ تم دونوں کی کھوپڑیاں تربوز کی طرح بکھر جائیں گی۔ تمہیں باس نے بھیجا ہے نا؟ خاور غرا کر بولا۔ اس وقت تک ساجد بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ نہیں، ان میں سے ایک کرا کر بولا، ماؤزر کی گولی نے شاید اس کی ہڈی کو بھی متاثر کیا تھا۔ پھر تم یہاں کیوں آئے تھے؟ خاور نے درست لہجے میں کہا۔ تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم میں سے کوئی بھی اگر ایک ہفتے تک غائب رہے تو اس کے بلیک وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا آدمی بولا، اس کا مطلب ہے کہ میرے بھی بلیک وارنٹ جاری ہو چکے ہیں؟ خاور غرا کر بولا، اوکے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو خود اس کمینے کے ٹرانس سے نکل چکا ہوں۔ اس نے تو میرے بلیک وارنٹ جاری کیے ہیں نا، میں تمہارے ڈیتھ وارنٹ جاری کرتا ہوں اور ان پر عمل درآمد بھی شروع کر رہا ہوں۔ خاور نے انتہائی سرد اور شفاق لہجے میں کہا اور یہ کے بعد دیگرے دو بے آواز فائر کر کے ان دونوں کی کھوپڑیاں اڑا دیں۔ وہ دونوں چند لمحے تک تڑپے اور پھر ساکت ہو گئے۔ یہ تو نے کیا کیا خاور؟ ساجد تشویش سے بولا۔ بکو مت، خاور نے غرا کر کہا۔ ساجد کو ایسے لگا جیسے خاور کی شخصیت اچانک بدل گئی ہو۔ خاور دونوں لاشیں پھلانگتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے بڑا سا ایک بیگ نکالا، اس میں اپنے استعمال کی کچھ چیزیں، اسلحہ اور کرنسی نوٹ بھرے اور ساجد سے بولا، اب یہاں سے نکل چلو اور وہ تمام جگہیں صاف کر دو جہاں جہاں ہمارے ہاتھ لگے ہیں۔ ساجد کا منہ پھولا ہوا تھا، اسے خاور سے اتنے شدید رویے کی توقع نہیں تھی۔ خاور نے بھی اس کی ناراضگی کو محسوس کر لیا اور بولا، سوری یار، میں اس وقت بہت غصے میں تھا۔ تو اب تک کرتا کیا رہا ہے؟ یہ کون لوگ تھے اور کیسا بلیک وارنٹ؟ ساجد نے پوچھا۔ میں تجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دوں گا، خاور نے کہا، پہلے یہاں سے تو نکل۔ پھر وہ بھی ایک تولیہ لے کر اپنے ہاتھوں کے نشانات صاف کرنے لگا۔ ان دونوں نے ہر وہ امکانی جگہ صاف کر دی جہاں ان کے ہاتھ لگے تھے۔ پھر خاور نے بیگ اٹھایا اور ان دونوں کی لاشوں سے بچتا ہوا پورچ کی طرف چلا گیا۔ بنگلے کا مین گیٹ پہلے ہی کھلا ہوا تھا۔ ساجد نے گاڑی باہر نکالی اور تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ ایک منٹ ذرا گاڑی روکو، خاور نے کہا۔ ساجد نے گاڑی روک دی۔ خاور نے اپنا بیگ کھول کر اس میں سے ایک پاؤچ نکالا۔ اس میں مختلف سم کارڈز بھرے ہوئے تھے۔ نہ صرف پاکستانی سم کارڈز تھے بلکہ دبئی، سعودی عرب، یورپ اور امریکہ وغیرہ کے سم کارڈز بھی تھے۔ خاور نے ایک مقامی سم نکالی اور ساجد سے سیل فون لے کر اسے سیل فون میں لگا دیا۔ پھر اس نے کوئی نمبر ڈائل کیا اور لائن ملنے پر بولا، ہیلو، کون؟ دوسری طرف سے کوئی غرا کر بولا، میرے بہت سارے نام ہیں حرام خور، خاور نے کہا، ایڈوکیٹ امجد جنجوعہ، سکندر، شہزاد خان، بختیور شاہ اور خاور، لیکن فی الحال میں تیری موت ہوں۔ تو زیادہ دیر زندہ نہیں بچے گا خاور، دوسری طرف سے کوئی بپھر کر بولا۔ مجھے چھوڑ، فی الحال تو اپنے ان دو الو کے پٹھوں کی لاشیں اٹھوا جو مجھے پکڑنے آئے تھے۔ ان کی لاشیں امجد ایڈوکیٹ کے بنگلے کے لان میں پڑی ہیں۔ اس نے سلسلہ منقطع کر کے سم نکالی اور اسے توڑ کر باہر پھینک دیا۔ پھر وہ ساجد سے بولا، اب فوری طور پر یہاں سے نکل چلو۔ ساجد نے گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے دوڑانا شروع کر دی۔ ایک ریسٹوران دیکھ کر خاور نے گاڑی رکوائی اور وہاں سے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں لے لیں۔ کچھ فاصلے پر ایک انٹرنیٹ کیفے، موبائل اور کمپیوٹر شاپ بھی تھی۔ خاور نے وہاں سے دو انتہائی مہنگے موبائل خریدے اور وہ لوگ ایک مرتبہ پھر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ساجد کے اپارٹمنٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں کھانا کھانے اور چائے پینے کے بعد خاور اچانک بولا، یار ساجد، میرا ایک کام کر سکتا ہے؟ تجھے معلوم ہے کہ میں انکار نہیں کروں گا، تو کام بتا، ساجد نے کہا۔ تو کل صبح یہاں سے گاؤں کے لیے روانہ ہو جا اور نینا کو لے کر کراچی پہنچ۔ میں تجھے پتہ بھی دے دوں گا کہ تجھے کہاں پہنچنا ہوگا۔ لیکن نینا، اگر کام تیرے بس کا نہیں ہے تو چھوڑ، خاور نے کہا، میں خود گاؤں چلا جاؤں گا۔ اپنی ہی بکواس کیے جائے گا، ساجد نے بھنا کر کہا، میں نے کب انکار کیا ہے؟ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی ایمرجنسی کیا ہے؟ میں ایمرجنسی ہے، خاور نے مضطرب ہو کر کہا۔ وہ لوگ نینا کو مار دیں گے، وہ جانتے ہیں کہ نینا میری کمزوری ہے۔ ان کے پہنچنے سے پہلے تو گاؤں پہنچ جا اور نینا کو وہاں سے نکال لے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی روانہ ہو جاتا ہوں، ساجد نے کہا، لیکن پہلے یہ تو بتا کہ یہ سب کچھ ہے کیا؟ یہ پاکستان دشمن ایک گینگ ہے، اس میں زیادہ تعداد یہودیوں اور ہندوؤں کی ہے، بہت سے امریکی اور برطانوی بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ لوگ نوجوانوں کو خوبصورت لڑکیوں کے ذریعے گھیرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، پھر انہیں انتہائی کٹھن تربیت کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔
مختلف جسمانی ایکسرسائز، سوئمنگ اور گھڑ سواری کے علاوہ انہیں جدید اسلحہ چلانے کی مشق کرائی جاتی ہے۔ جب وہ ماہر ہو جاتے ہیں تو انہیں ہوا بازی اور مختلف بوٹس چلانے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہر نوجوان کو ہفتے میں ایک دفعہ انہی شیطانوں کو تیار کردہ پراسرار مشروب پلایا جاتا ہے۔ اس مشروب سے ان کا ذہن صرف وہی کچھ کرتا ہے جو وہ لوگ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اس گینگ کا قانون ہے کہ اگر ان کا تیار کیا ہوا کوئی نوجوان 3 دن تک کہیں غائب ہو جائے تو اسے بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر کوئی نوجوان 1 ہفتہ غائب رہے تو اس کے بلیک وارنٹ جاری کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیم کا ہر ممبر اسے پکڑنے اور ٹیم کے بڑوں کے سامنے پیش کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نوجوان اگر ان کے ساتھ جانے میں پس و پیش کرے تو وہ لوگ اسے ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ خاور بول کر تھک گیا تو 1 گلاس پانی پیا اور کچھ بولنے ہی والا تھا کہ ساجد نے پوچھا، خاور، تو نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد دہشت گردی، بم دھماکے، ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور ہر قسم کی لاقانونیت جس سے امن و امان کی صورتحال ابتر ہو سکے۔ خاور نے کہا، یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں، انہیں اسرائیل، بھارت اور امریکہ کی یہودی لابی سے سرمایہ فراہم کیا جاتا ہے۔ پھر تیرے اتنے نام کیوں ہیں؟ اور ہر نام سے کوئی مکان یا بنگلہ بھی ہوگا۔ وہ تمام نام اور بنگلے، اپارٹمنٹ اور مکانات اسی گینگ کی ملکیت ہیں۔ جب کوئی ٹیم ممبر بہت پرانا ہو جاتا ہے اور ان کے احکامات نہ صرف مانتا ہے بلکہ دوسروں سے بھی منواتا ہے تو وہ سینئر ہو جاتا ہے۔ مختلف شہروں کے بنگلے اس کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کام نئے اور پرجوش نوجوانوں کو گھیرنا اور اس شیطانی تنظیم کا حصہ بنانا ہوتا ہے۔ ہر شہر میں ایک نیا شخص، ایک نیا نام ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی قانون نافذ کرنے والوں کی گرفت میں بھی آ جائے تو اپنا دفاع کر سکے۔ خدا کی پناہ، ساجد نے کہا، اتنے خوفناک لوگ، اور تو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا؟ میں نے بتایا نا کہ میں ان لوگوں کی ٹرانس میں تھا، خاور نے جواب دیا۔ ساجد نے گھڑی دیکھی اور بولا، میرا خیال ہے کہ اب میں نکل جاؤں، اس وقت 1 بجا ہے، اگر میں نے تیز رفتاری سے ڈرائیونگ کی تو صبح 6 ساڑھے 6 بجے تک گاؤں پہنچ جاؤں گا۔ خاور نے اسے کراچی کا ایڈریس لکھوایا اور بولا، تو گاؤں سے نینا کو لے کر سیدھا کراچی پہنچنا۔ اس نے بیگ میں سے نوٹوں کی ایک گڈی نکالی اور ساجد کے حوالے کر دی۔ ساجد نے ضروری تیاری کی اور خاور سے گلے مل کر روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد خاور چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے کھڑکیاں، دروازے وغیرہ اچھی طرح بند کیے اور صدر دروازے میں ایک بوبی ٹریپ لگا دیا تاکہ اگر کوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو ہلکی قوت کا وہ بم پھٹ جائے۔ اس سے نہ صرف آنے والا یا والے زخمی ہو جاتے بلکہ خاور کو بھی معلوم ہو جاتا کہ کوئی اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر وہ ساجد کے بیڈ روم میں گیا، دروازہ بند کر کے اطمینان سے سو گیا۔ حسب معمول صبح 6 بجے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے بوبی ٹریپ نکالا اور تیار ہو کر باہر نکل گیا۔ اب اسے کسی اچھی اور مضبوط انجن والی گاڑی کی ضرورت تھی۔ اس نے گاڑی کے شو روم سے ٹوئوٹا کی ڈبل کیبن پک اپ خریدی۔ وہ موجودہ سال ہی کا ماڈل تھا۔ گاڑی بہت کم چلی ہوئی تھی۔ خاور کو اس کی رفتار، روڈ گرپ اور بریک پسند آئے تھے۔ گاڑی اس نے شہزاد خان کے نام سے خریدی تھی۔ کراچی میں شہزاد خان ہی کے نام سے اس کا بنگلہ بھی تھا۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء، پانی کی بوتلیں اور دیگر ضروری چیزیں لیں جن میں ایک فرسٹ ایڈ کٹ بھی شامل تھی۔ پھر وہ کراچی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلحہ اور کرنسی کا بیگ اس نے پیسنجر سیٹ کے پائیدان میں رکھ دیا تھا۔ اس نے صرف ایک ماؤزر اور چند میگزینز نکالے تھے۔ اس ماؤزر پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ وہ اس کے نزدیک ڈرائیونگ سیٹ پر رکھا تھا، اسے وہ پلک جھپکتے نکال سکتا تھا۔ پھر اس نے کچھ سوچ کر اسلحے کا بیگ سیٹ کے نیچے رکھ دیا۔ اس قسم کا کھانا ہر گاڑی میں نہیں ہوتا لیکن اس میں تھا۔ وہ بغیر رکے سپہر 4 بجے تک ملتان پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کر اسے یاد آیا کہ ملتان میں بھی اس کے پاس ایک بنگلہ تھا، شجاعت گردیزی کے نام سے۔ وہ ملتان کی پوش آبادی تھی۔ ارد گرد گیلانی، قریشی اور گردیزی آباد تھے۔ پہلے اس نے اپنے بنگلے کا ایک چکر لگایا کہ کہیں اس سے پہلے اس کے دشمن تو نہیں پہنچ گئے۔ گاڑی محفوظ جگہ پارک کرنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بنگلے میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ کسی طرف سے اس پر بے آواز فائر ہوا اور گولی اس کے سر سے گزرتی ہوئی دیوار میں پیوست ہو گئی۔ خاور پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور اپنا ماؤزر نکال لیا۔
پورج کے سامنے لان تھا اور ڈم ڈم کی باڑ تھی۔ وہ کلابازی کھا کر باڑ کے پیچھے چلا گیا۔ اسی وقت اس پر دوسرا حملہ ہوا، لیکن وہ اس فائر سے بھی بچ گیا۔ خاور سمجھ گیا کہ حملہ آور ایک ہی ہے، ورنہ اب تک اس پر کئی فائر ہو چکے ہوتے اور وہ زخمی یا ہلاک ہو چکا ہوتا۔ وہ باڑ کی اوٹ میں بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ اچانک اسے برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے کسی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ وہ چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ وہ شخص ذرا بھی حرکت کرتا تو خاور اس پر فائر کر دیتا۔ اس شخص نے آہستہ آہستہ سر باہر نکالا اور فوراً ہی ستون کے پیچھے دبک گیا۔ خاور نے بڑا سا ایک پتھر اٹھایا اور اسے ستون کی طرف اچھال دیا۔ پتھر کی پرشور آواز سے حملہ آور بوکھلا کر باہر نکلا۔ خاور نے فوراً نشانہ لے کر اس پر فائر کر دیا۔ ٹھک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ خاور کو حملہ آور کی کربناک چیخ بھی سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ حملہ آور ہلاک ہو چکا ہے۔ وہ اس قسم کی آوازیں اس سے پہلے بھی سن چکا تھا۔ وہ جھکا جھکا برآمدے کی طرف دوڑا۔ وہ اب بھی محتاط تھا کہ کہیں کوئی دوسرا آدمی بھی موجود نہ ہو۔ اس نے چند لمحے انتظار کیا۔ دوسرا آدمی موجود ہوتا تو اپنے ساتھی کی چیخ سن کر ضرور باہر آتا۔ خاور محتاط انداز میں برآمدے تک پہنچا۔ وہاں اس شخص کا جسم غیر فطری انداز میں پڑا ہوا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن سے پار ہو گئی تھی۔ وہ زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ خون اس کے جسم سے نکل کر برآمدے کے فرش پر جمع ہو رہا تھا۔ بنگلے کا دروازہ بند تھا۔ شاید حملہ آور کے پاس چابی نہیں تھی۔ وہ صرف وہاں کی نگرانی کر رہا تھا اور خاور کا انتظار کر رہا تھا۔ یہاں بھی خاور نے ایک مخصوص گملے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چابی نکالی اور دروازہ کھول لیا۔ وہ دروازہ کھول کر چند لمحات تک محتاط انداز میں اندر کی سنگن لیتا رہا، پھر اندر داخل ہو گیا۔ وہ سیدھا سیف کی طرف بڑھا اور بہت تیزی سے اسے کھول لیا۔ وہاں بھی سیف میں اسلحہ، کرنسی نوٹ اور سونے کے بسکٹ تھے۔ اس نے اسلحہ تو اسی طرح چھوڑ دیا، لیکن کرنسی نوٹ اور سونا ایک بیگ میں بھر کر باہر نکل آیا۔ وہاں سے وہ اپنی گاڑی تک پہنچا اور ملتان میں قیام کا ارادہ ملتوی کر کے برق رفتاری سے آگے بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر رحیم یار خاں کے ایک ڈھابہ نما ہوٹل پر رکا۔ وہاں اس نے کھانا کھایا، چائے پی اور وہاں پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹ کر کچھ دیر کمر سیدھی کی تو اسے نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کوئی اس کے سر پر کھڑا تھا۔ دور سے ٹرک ڈرائیوروں کے ہنسنے، مذاق کرنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خاور ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی بوکھلا گیا اور وہاں سے ایک دم بھاگ گیا۔ خاور نے اپنی جیبوں کا جائزہ لیا۔ ہر چیز موجود تھی۔ وہ شاید کوئی چور تھا۔ اگر خاور کے دشمنوں میں سے ہوتا تو کھڑا ہونے کے بجائے ایک گولی اس کی کھوپڑی میں اتار کے وہاں سے بھاگتا۔ خاور نے کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 3 بج رہے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ 1 گھنٹے سے کچھ زائد عرصے تک سوتا رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد اس نے بیگ سے سم کارڈز والا پاؤچ نکالا اور ایک مقامی کارڈ نکال کر سیل فون میں لگایا اور نمبر ڈائل کر کے بولا، ہیلو چوہے، تو اپنے بل میں بیٹھا رہے اور اپنے آدمیوں کو مرواتا رہے۔ تیرا ایک اور الو کا پٹھا ملتان میں گردیزی کے بنگلے میں پڑا ہے، اس کی لاش اٹھا لے۔ دیکھ خاور، تو بہت پچھتائے گا۔ میں نے ابھی اپنے آدمیوں کو تیرے گاؤں کی طرف بھیجا ہے۔ اب تو اپنی چہیتی محبوبہ کو بچا سکتا ہے تو بچا لے۔ مجھے تجھ سے اسی قسم کی گھٹیا حرکت کی توقع تھی۔ میں ابھی گاؤں پہنچ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس میں دم ہے جو نینا کو وہاں سے اٹھا سکے۔ یہ کہہ کر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پہلے کی طرح سم نکال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں پھینکا اور دوسرے موبائل سے ساجد کا نمبر ملایا۔ سلسلہ ملنے پر وہ بولا، ہاں ساجد، کہاں ہو؟ میں ابھی نینا کو لے کر نکلا ہوں، ساجد نے جواب دیا۔ محتاط ہو کر جانا، میرے دشمن بھی گاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ تمہیں تو پہچانتے نہیں ہیں، نینا کو پہچانتے ہیں۔ کوشش کرنا کہ وہ نینا کو نہ دیکھ پائیں۔ تم پریشان مت ہو، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے، ساجد نے جواب دیا۔ خاور نے مطمئن ہو کر گاڑی ہائی وے پر ڈال لی۔ باس حسب معمول میز کے سرے والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں بائیں بھی کئی افراد بیٹھے تھے۔ ان میں زیادہ تعداد غیر ملکیوں کی تھی۔ باس نے غرا کر کہا، تم لوگ ایک آدمی کو نہیں پکڑ سکتے تو دوسرا کام کیا کرو گے؟ باس، آپ جانتے ہیں کہ میں اسے بھی جانتا ہوں اور تم لوگوں کو بھی۔ وہ کوئی ماورائی انسان نہیں ہے جو تم لوگوں کے ہاتھ نہیں آ رہا اور ہمارے قیمتی لوگوں کو ختم کر رہا ہے۔
जानते हो एक मेंबर पर कितनी लागत आती है? जानता हूँ बॉस, दाएं जानिब बैठे हुए आदमी ने आहिस्ता से कहा। वो विक्रम था। अब एक ही हल है इसे पकड़ने का, बॉस ने कहा। तुम लोग इसकी महबूबा को यहाँ उठा लाओ, वो इसी तरह तुम्हारे काबू आ सकता है। वैसे तो तुम इसे पकड़ने से रहे। बॉस, उसने आखिरी बार कॉल लाहौर से की थी। मैंने वो कॉल ट्रेस कर ली है, लेकिन अब उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तुम सब नाकारा हो, बास घुर्राया, और उसने आखिरी बार लाहौर से नहीं बल्कि मुल्तान से कॉल की थी। मैं इसे बर्फ समझ रहा था, लेकिन इसने मुल्तान में वाकई हमारे एक इंतहाई कीमती आदमी को हलाक भी कर दिया है। अब वो किस तरफ गया है? विक्रम ने पूछा। ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? बास धाड़ कर बोला। लगता है कि मुझे खुद ही मैदान में आना पड़ेगा। बास चंद लम्हे तवक्कुफ के बाद बोला। वो इस वक्त अपने गांव की तरफ गया है। ये समझ लो कि अगर वो हम लोगों से पहले गांव पहुंच गया तो फिर इसे पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसके गांव की तरफ हमारे 10 बेहतरीन आदमी गए हैं। दाएं जानिब बाएं जानिब बैठा हुआ एक यहूदी बोला। इनमें से एक एक आदमी 10-10 पर भारी है। बस शर्त यह है कि वो लोग 202 से पहले गांव पहुंच जाएं। बास ने कहा। बॉस, क्या मैं भी इसके गांव चला जाऊं? विक्रम ने पूछा। तुम वहां जाकर क्या तीर मार लोगे? बॉस ने तंजिया लहजे में कहा। तुम यहीं के मामलात को देखो। फिर बास चौंक कर बोला। अब हमें अपने तमाम मिशन कुछ अरसे के लिए मुलतवी करना होंगे। कराची के लिए तो हमारे आदमी निकल चुके हैं, इन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल है। हाँ, बॉस फिक्रमंद लहजे में बोला। अब इन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल है, तो फिर इन्हें कवर देने के लिए यहाँ से मजीद लोगों को रवाना करो। वो लोग खास तौर पर 202 का ख्याल रखें। ओके बॉस, दाएं जानिब बैठे हुए गैर मुल्की ने कहा। मैं अभी सब लोगों को अलर्ट कर देता हूँ। साजिद इस वक्त गांव से निकल चुका था जब बॉस के आदमियों का इससे टकराव हुआ। साजिद इस वक्त पंजाब के रवायती जागीरदार के रूप में था। तुर्रेदार पगड़ी, बॉस की का कुर्ता और घेर वाली लट्ठे की शलवार। बॉस के आदमी एक पजारो और एक टोयोटा हार्ड टॉप जीप में थे। इन लोगों ने साजिद को देखा, लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए गुजर गए। साजिद को खुद भी ये इल्म नहीं था कि वो बॉस के आदमी हैं। वो वहां से जीटी रोड पर चढ़ा और बर्क रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाने लगा। ऐसी क्या आफत आ गई साजिद? नैना ने पूछा। तुमने मुझसे चलने को कहा और खावर का नाम लिया तो मैं फौरन तैयार हो गई, लेकिन खावर खुद कहाँ है? वो हमें कराची में मिलेगा, साजिद ने कहा। अभी कुछ देर पहले इससे बात तो हुई थी ना? वो कॉल खावर की थी? नैना ने पूछा। हाँ, वो खावर की कॉल थी, साजिद ने जवाब दिया। तुम दोनों न जाने किन चक्करों में हो, नैना ने मुंह बनाकर कहा। तुमने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं जाना भी है। मेरे अब्बा जी और भाई क्या सोचेंगे कि नैना साजिद के साथ फरार हो गई। फजूल बातें मत करो नैना, साजिद ने कहा। क्या इन्हें इल्म गैब का इल्म है कि इन्हें ये मालूम हो जाएगा? मुझे गांव के 2-3 लोगों ने तुम्हारे साथ देखा है। अब तक तो मेरी तलाश शुरू हो चुकी होगी। मुमकिन है कि वो लोग हमारे पीछे आ रहे हों। आने दो, साजिद भिन्नाकर बोला। मैं इनसे भी निपट लूंगा। खाली हाथ? नैना ने तंजिया लहजे में कहा। तुम तो अपनी जान से जाओगे ही, वो तो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नैना, अगर तुम इतनी ही खौफजदा हो तो तुम्हें वापस गांव ले चलता हूँ। तुम सारा इल्जाम मुझ पर लगा देना कि साजिद मुझे धोखे से गाड़ी में बिठाकर ले भागा था। मैं इसे गन पॉइंट पर वापस लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें गन भी दे देता हूँ। साजिद का लहजा तल्ख था। देखो साजिद, अगर मुझे वापस ही जाना होता तो गांव से निकलते ही तुम्हें रोक दी। अब जो होना है होने दो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। फिर इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। नैना को खावर का ख्याल आया तो माजी के बहुत से दर उसके सामने वाह होते चले गए। देखो बेटा, नैना के बाप ने खावर से कहा, अपनी जमीन तो बहुत पहले भाई जी ने मुझे फरोख्त कर दी थी। चाचा जी, खावर ने कहा, अब्बा जी ने मुझे या अम्मा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया था। ओए, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? खावर का चेहरा बिफर कर बोला। मेरे पास जमीन के पक्के कागजात मौजूद हैं। ओए, वैसे तो तुम्हारी ये छोटी हवेली भी मेरे नाम है, लेकिन तुम लोग इसमें रह सकते हो। लेकिन चाचा जी, खावर ने कहा, अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। ओए, तूने 14 जमातें पास तो कर ली हैं, अब और कितना पढ़ेगा? अब तो कोई काम काज कर। तुझे कॉलेज में जाने का शौक है ना, तो फौज में चला जा। जी चाचा जी,
خاور نے کہا اور چاچا کے گھر سے مایوس ہو کر اٹھایا۔ نینا نے اسے مایوسی اور دل گرفتہ دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی۔ نینا نے اسے مایوس اور دل گرفتہ دیکھا تو دل محسوس کر رہ گئی۔ وہ بچپن سے خاور کے ساتھ منسوب تھی، یوں بھی وہ خاور کو بہت پسند کرتی تھی۔ خاور بھی اس کا دیوانہ تھا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے تھے۔ شام کو خاور نے ماں سے کہا، اماں تم جا کر چاچا جی سے میری اور نینا کی شادی کی بات کرو، ہم اب اس گاؤں میں نہیں رہیں گے، یہاں اب ہمارا کیا ہے، میں تمہیں اور نینا کو لے کر یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہ بات دروازے پر کھڑی نینا نے بھی سنی، وہ وہیں سے بولی، چاچی آج تم نے میرے لیے کیا بنایا ہے؟ تو کیا کھائے گی بیٹی؟ میں ابھی بنا دیتی ہوں، ماں نے کہا اور اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ نینا خاور کے پاس چلی آئی اور بولی، اچھا تو جناب یہاں سے شہر جانا چاہتے ہیں، اور میں کر بھی کہہ سکتا ہوں نینا؟ خاور نے منہ بنا کر کہا، میری پوری زمین تو تمہارے باپ نے ہتھیار رکھی ہے، اب یہاں میرے لیے ہے کیا؟ میں تو ہوں نا۔ نینا نے کہا، تم نے سن تو لیا ہے کہ میں نے اماں سے ابھی ابھی کیا کہا ہے؟ خاور ہنس کر بولا۔ خاور، نینا اچانک سنجیدہ ہو گئی، مجھے لگتا ہے کہ ابا جی اور بھائی جی اب یہ رشتہ نہیں کریں گے۔ نہیں تو نہ صحیح، خاور نے بے نیازی سے کہا، لڑکیاں بہت ہیں، شہر جا کر کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ تم میرے بغیر گاؤں سے جا کر تو دکھاؤ۔ نینا تنک کر بولی، میں اسی وقت اپنی جان دے دوں گی، اس کی نوبت نہیں آئے گی پاگل لڑکی۔ خاور نے کہا، میں تجھے بھگا کر لے جاؤں گا، شکل دیکھی ہے اپنی؟ نینا جھینپ کر بولی، بڑا آیا بھگانے والا۔ رات کو خاور کی ماں نینا کے رشتے کے لیے گئی تو نینا کے باپ اور بھائیوں نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی جی، ماں نے کہا، تم یہ بھی بھول گئے کہ نینا خاور کی بچپن کی منگ ہے؟ یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں بھابھی۔ چاچا نے کہا، یہ نیا زمانہ ہے، میری نینا 12 جماعت پاس ہے، میں اسے کسی نکمے کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرا بیٹا بھی تو 14 جماعتیں پاس ہے اور بھابھی، نینا کے باپ نے سرد لہجے میں کہا، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ رات میں نینا بوکھلائی ہوئی قادر کے گھر پہنچی اور اس سے بولی، خاور تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ، ابا جی اور بھائی تمہاری جان کے دشمن ہو رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ تم اپنی زمین کے لیے ان پر مقدمہ کر سکتے ہو، ان کے پاس جھوٹے کاغذات ہیں، پھر نہ جانے کیسے اور کیوں انہیں یہ شبہ بھی ہو گیا ہے کہ ملک سرور تمہارے ساتھ ہے، اللہ کے واسطے تم یہاں سے نکل جاؤ، جاؤ جلدی کرو، وہ لوگ تمہیں آج ہی رات ختم کرنے کا پلان بنا رہے تھے۔ لیکن نینا اماں، تم چاچی کی فکر مت کرو، ان کی دیکھ بھال کے لیے میں یہاں ہوں نا، بس تم نکل جاؤ۔ میرا انتظار کرو گی؟ خاور نے پوچھا، آخری سانس تک، نینا نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس رات خاور گاؤں سے نکل گیا، نینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجد نے اس کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا اور اس نے گاڑی روک لی۔ کیا ہوا نینا؟ ساجد نے پوچھا، اگر تمہیں واقعی پچھتاوا ہے تو میں اب بھی تمہیں واپس گاؤں چھوڑ سکتا ہوں۔ نینا روتے روتے ہنسنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے ساجد، اس نے کہا، مجھے کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ دوبارہ گاڑی سٹارٹ کرنے والا تھا کہ اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ دوسری طرف اس کا دوست شفیق تھا۔ صرف شفیق کو اس بات کا علم تھا کہ نینا ساجد کے ساتھ گئی ہے۔ ساجد نے سیل فون کان سے لگا کر کہا، ہاں بھائی، خیریت؟ خیریت نہیں ہے ساجد، شفیق کی بوکھلائی ہوئی آواز آئی، کیا ہوا یار، کھل کر بتاؤ۔ یار کچھ لوگ چودھری نصیر کے گھر آئے تھے، انہوں نے نصیر اور اس کے دونوں بیٹوں کو ہلاک کر دیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کارروائی خاور نے کی ہے، کیونکہ نینا کا کوئی پتہ نہیں ہے، پولیس کو اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ پولیس کا خیال ہے کہ خاور کچھ لوگوں کے ساتھ گاؤں آیا، نینا کے باپ اور بھائیوں کو ہلاک کیا اور نینا کو لے کر فرار ہو گیا۔ چلو یہ بھی ایک طرح اچھا ہی ہوا۔ پھر وہ بولا، اماں جی کا خیال رکھنا، میں 1 ہفتے میں واپس لوٹ آؤں گا۔ اس نے سلسلہ منقطع کیا تو نینا بولی، کس کی کال تھی ساجد؟ شفیق کی کال تھی، وہ بتا رہا تھا کہ تمہارے ابا جی اور بھائی ہمارے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں۔ وہ نینا کو حقیقت نہیں بتانا چاہتا تھا، اس نے سوچا تھا کہ یہ بات نینا کو خاور کے حوالے کرنے کے بعد بتائے گا۔ تو آ جائیں، نینا نے کہا، میں جیتے جی تو ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ وہ جیتے جی لے بھی نہیں جائیں گے، ساجد نے کہا، تم لوگوں کی خاطر میں بھی مارا جاؤں گا۔ ابھی تو بہت دعوے کر رہے تھے،
نینا ہنس کر بولی، اب ساری شیخی دھری کی دھری رہ گئی؟ ایسی بات نہیں ہے نینا، ساجد نے کہا، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہارے ابا جی اور بھائی میرے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ نینا نے عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا لیکن کچھ بولی نہیں، چند لمحے تک خاموش رہی، پھر وہ نارمل انداز میں بولی، اچھا تم گاڑی تو چلاؤ، ہر وقت مرنے مارنے کی باتیں ہی کرتے رہتے ہو۔ ساجد نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ باس غصے میں پوری طرح سے بفرا ہوا تھا، اس کے آدمی گاؤں سے خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے، اس کے آدمی اس کے سامنے سہمے ہوئے کھڑے تھے، باس نے اس دفعہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ وہ بفر کر بولا، تم سب نکمے ہو، تم سے ایک آدمی نہیں پکڑا جاتا؟ ایک آدمی؟ باس، وہ ہم سے پہلے ہی وہاں پہنچ کر لڑکی کو لے گیا تھا، ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ بکواس مت کرو، باس اتنی زور سے دھاڑا کہ اس کی آواز پھٹ گئی، میں تم سب کے بلیک وارنٹ نکال دوں گا۔ ایک موقع دے دیں باس، وکرم نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، باس نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، تمہاری تو اس سے جان جاتی ہے، ایک کیا تمہیں تو 10 موقع بھی دوں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی تک کتنے موقع ملے ہیں؟ وہ ابھی تک یوں ہی آزاد گھوم رہا ہے، تم لوگوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، مجھے کچھ اور ہی بندوبست کرنا ہوگا، دفع ہو جاؤ تم سب۔ وہ پھر دھاڑا اور وہ سب ایک ایک کر کے وہاں سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس نے اپنے سیل فون پر کوئی نمبر ڈائل کیا اور بولا، ہیلو ایڈی، تم کہاں ہو؟ تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے، پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو اور اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی لیتے آنا، باقی معاملات یہاں طے کریں گے، گڈ لک۔ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی اور سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ ہیلو مائیکل، باس نے گرم جوشی سے کہا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ نوارد نے پوچھا۔ اس کا سر انڈے کی طرح شفاف اور سفید تھا، سیاہ سوٹ پر سفید سر الگ سے ہی نظر آ رہا تھا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کنجے نے پوچھا۔ ہاں یار، وہ خاور درد سر بنا ہوا ہے، ابھی تک کسی کے ہاتھ ہی نہیں آیا۔ یہ تو بہت ہی خطرناک ہے، کنجا بولا، اگر وہ حکومت کے پاس چلا گیا تو ہمارا اس ملک میں رہنا دوبھر ہو جائے گا اور تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ میں نے دنیا کے خوفناک دہشت گرد ایڈی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر ختم کر دیتے ہیں۔ تم جلد بازی کر گئے، کنجا بولا، ان سے بھی زیادہ خوفناک لوگ میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ برڈ کا نام سنا ہے کبھی؟ باس چونک کر بولا، انڈر ورلڈ میں برڈ کو کون نہیں جانتا، وہ کب آیا؟ اسے بھی میں نے اپنے ایک کام سے بلوایا تھا، کنجے نے کہا۔ تم برڈ کو میرے پاس بھیج دو، باس نے کہا۔ میں اسے ابھی بلا لیتا ہوں، کنجے نے کہا، ہوٹل کی لابی میں موجود ہے۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دے کر خوفناک شکل کا ایک نیگرو اندر آ گیا۔ یس باس، باس نے اسے خاور کے بارے میں بتایا تو اس نے کھرکھراتی ہوئی آواز میں پوچھا، وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ یہی تو معلوم کرنا ہے، باس نے کہا، اگر یہ معلوم ہوتا تو میرے آدمی اسے اب تک ختم کر چکے ہوتے۔ اس کی کوئی تصویر؟ برڈ نے پھر کھرکھراتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں تصویر ہے، باس نے کہا اور اپنی دراز سے ایک DVD نکال کر کمپیوٹر میں لگا دی۔ دوسرے ہی لمحے مانیٹر پر خاور کی تصویر ابھری، وہ خاور کی مختلف تصویریں تھیں۔ یہ دراز قد آدمی ہے، باس نے کہا، اپنے رنگ روپ سے ایرانی یا ترک لگتا ہے لیکن ہے پاکستانی، ریسٹ واچ بائیں کے بجائے دائیں کلائی میں پہنتا ہے، گاڑی ڈرائیو کرتے وقت صرف دایاں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھتا ہے۔ اسے آخری بار کہاں دیکھا گیا تھا سر؟ برڈ نے پوچھا۔ آخری بار اسے ملتان میں دیکھا گیا تھا، پھر یہ ایبٹ آباد کے ایک گاؤں میں گیا تھا لیکن وہاں اسے دیکھا کسی نے نہیں۔ سر، مجھے ان تصویروں کے پرنٹ مل جائیں گے؟ برڈ نے پوچھا۔ ضرور، باس نے کہا، ہاں بقیہ معاملات مسٹر مائیکل سے طے کر لینا۔ اوکے سر، برڈ نے پھر ڈراؤنی آواز میں کہا۔ نینا اور ساجد کراچی پہنچ چکے تھے۔ کراچی پہنچ کر اس نے خاور کو کال کی۔ خاور نے جواب دیا، تو شیرٹن میں 2 کمرے بک کرا کے مجھے اطلاع کر دے۔ ساجد نے گاڑی کا رخ ہوٹل شیرٹن کی طرف موڑ دیا۔ خاور بھی کراچی پہنچ چکا تھا۔ یہاں شہزاد خان کے نام سے ڈیفینس میں اس کا بنگلہ تھا۔ اس بنگلے کے سیف میں اس خفیہ تنظیم کے انتہائی اہم کاغذات اور کچھ DVDs تھیں۔ خاور وہ تمام اسٹف وہاں سے نکال کر حکومت کے حوالے کرنا چاہتا تھا اور 4 دن بعد کراچی پورٹ پر تنظیم کے متوقع حملے اور دہشت گردی کو روکنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ڈبل کیبن پک اپ ہی میں کراچی تک آیا تھا اور ابھی تک کہیں بھی قیام نہیں کیا تھا۔
وہ 2 دن سے اسی پک اپ میں تھا۔ اس نے ڈیفینس فیز 5 کا ایک چکر لگایا اور محتاط انداز میں ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پھر وہ اپنی اسٹریٹ پر پہنچا۔ وہاں بھی کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے بنگلے کا گیٹ بند تھا اور اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس گیٹ کی چابی کہاں رکھی تھی۔ وہ سوچتا رہا اور الجھتا رہا۔ آخر اس نے بنگلے کی پشت سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی گاڑی ایسی جگہ پارک کی کہ اگر اسے ہنگامی طور پر وہاں سے نکلنا پڑے تو آسانی سے نکل جائے۔ اس بنگلے میں اس نے زیادہ قیام نہیں کیا تھا، لیکن اس کی عادت تھی کہ جہاں بھی رہتا تھا وہاں کی ایک ایک چیز، ایک ایک گوشے کو بہت توجہ اور غور سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بنگلے کی پشت پر آم، بیری اور نیم کے کئی درخت ہیں۔ گاڑی پارک کر کے وہ پیدل ہی بنگلے کی پشت پر پہنچا۔ باؤنڈری وال زیادہ اونچی نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ خاور کے لیے زیادہ اونچی نہیں تھی، حالانکہ وہ 18 فٹ اونچی تھی۔ اس کے ساتھ والے بنگلے میں واقع نیم کی گھنی شاخیں خاصی نیچے تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اکثر لوگ بنگلے لے کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ چوکیداروں کو درختوں اور خودرو جھاڑیوں کے بڑھنے کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ ساتھ والے بنگلے تک پہنچا، ارد گرد کا جائزہ لیا اور اچھل کر نیم کی ایک جھکی ہوئی شاخ پکڑ لی۔ شاخ اس کے وزن سے نیچے کی طرف آئی تو خاور کو یوں لگا جیسے وہ اس کا وزن نہیں سہار پائے گی، لیکن شاخ خاصی مضبوط اور لچکدار تھی۔ خاور اسی شاخ پر جھول کر دیوار تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس کے بنگلے کی دیوار زیادہ دور نہیں تھی، بیچ میں مشکل سے 6 فٹ کا فاصلہ رہا ہوگا۔ خاور ایک مرتبہ پھر نیم کی شاخ پر جھولا اور اچھل کر اپنے بنگلے کی دیوار تک آ گیا۔ اپنی دیوار پر پہنچتے ہی وہ اس پر بیٹھ گیا اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے بنگلے کے نیم کے درخت تک آیا اور اس کی ایک مضبوط شاخ پکڑ کر جھول گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ ہلکی سی آواز کے ساتھ اندر کی طرف کچی زمین پر کودا اور رینگتا ہوا خودرو جھاڑیوں تک چلا گیا جو بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بیٹھا وہ ارد گرد کی سنگن لیتا رہا۔ پھر اس نے اپنے بغلی ہولسٹر سے 2 ماؤزر نکالے، ان پر سائلنسر فٹ کیے۔ ماؤزر کے فاضل میگزینز بھی اس کی جیبوں میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ چھوٹا سا ایک دستی بم اور اسموک بم بھی موجود تھا۔ اسے یہاں سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ یہاں اس خفیہ تنظیم کے خلاف اس نے اچھا خاصا مواد DVDs، USB اور بہت سے میموری کارڈز میں محفوظ کیا تھا۔ اس کو اس مواد کا علم تو نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اسے یہ ضرور اندازہ ہوگا کہ لاہور اور ملتان کے بعد اب خاور کراچی یا راولپنڈی کا رخ کرے گا۔ اس نے دونوں جگہ اپنے آدمی نگرانی کے لیے لگا دیے ہوں گے۔ یہ صرف خاور کا اندازہ تھا، لیکن ایسا ہونے کا کبھی امکان بھی تھا۔ وہ دبے قدموں بنگلے کی پشت سے اقامتی حصے کی طرف بڑھا اور برآمدے کی طرف بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ اس کا پیر راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرا۔ یہ اس کی خوش قسمتی بھی تھی کیونکہ اسی وقت ایک بے آواز فائر ہوا تھا اور گولی اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ وہ برقی سرعت سے زمین پر لیٹ گیا اور چھپکلی کی طرح تیزی سے رینگتا ہوا خودرو جھاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ فوراً ہی برآمدے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ برآمدے میں موجود شخص ایسی پوزیشن میں تھا کہ خاور اسے نشانہ نہیں بنا سکتا تھا، اسی لیے وہ شخص اتنے اعتماد سے آگے بڑھ رہا تھا۔ خاور رینگتا ہوا مزید آگے بڑھا اور ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے وہ برآمدے میں موجود شخص کو نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن اب اسے برآمدے میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص غالباً برآمدے کے ستون کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اچانک خاور کو اس کا ہاتھ دکھائی دیا۔ اس نے بہت تیزی سے اس جگہ فائر کیا جہاں اس کے خیال میں خاور کو ہونا چاہیے تھا۔ پھر فوراً ہی اس کا ہاتھ ستون کی طرف غائب ہو گیا۔ اسی وقت خاور کو برآمدے میں ایک اور آدمی نظر آیا۔ وہ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے شخص سے اشارے میں کچھ پوچھ رہا تھا۔ خاور نے اس شخص کو نشانہ بنانا چاہا، پھر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دونوں اس کے نشانے کی زد پر آ جائیں تاکہ دونوں کو ایک ساتھ ہی ٹھکانے لگا سکے۔ اگر وہ اس شخص کو نشانہ بنا لیتا تو ستون کے پیچھے چھپا ہوا شخص مشکل ہی سے اس کے نشانے پر آتا۔ برآمدے میں آنے والا شخص اب بہت اعتماد سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور سامنے کی طرف اچھال دیا تاکہ خاور کوئی حرکت کرے۔ خاور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس نے پھر برآمدے کا ایک چکر لگایا اور اپنے ساتھی سے بولا، یار یہاں تو کوئی نہیں ہے، تو کس پر فائرنگ کر رہا تھا؟ میں نے اسے خود یہاں دیکھا تھا۔ دوسری آواز آئی، یار اس وقت تو دن ہے، تجھے دن میں بھی خاور کا بھوت نظر آ رہا ہے؟
وہ اگر ہوتا تو اب تک کم سے کم مجھے تو ختم کر ہی چکا ہوتا۔ وہ کوئی بلی ہوگی یا پھر کوئی اچکا۔ خاور اتنی دیر انتظار نہیں کرتا ہے، وہ تو فوری ایکشن کا عادی ہے۔ ستون کے پیچھے چھپے ہوئے شخص نے سر نکال کر ڈرتے ڈرتے اس طرف دیکھا جہاں اس نے خاور پر فائر کیا تھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یار، اگر کوئی آیا ہوگا تو اس کے پیروں کے نشان تو ہوں گے۔ چل تو ارد گرد پر نظر رکھنا، میں دیکھتا ہوں کہ تو نے واقعی خاور کو دیکھا تھا یا یہ تیرا وہم ہے۔ وہ دونوں اچانک خاور کے نشانے پر آ گئے۔ خاور نے دونوں ہاتھوں سے نشانہ لے کر ایک ساتھ 2 فائر کیے اور وہ دونوں کراتے ہوئے برآمدے کی طرف الٹ گئے۔ ان کی چیخ سن کر 2 آدمی مزید وہاں ظاہر ہوئے۔ خاور نے ان دونوں کو بھی پلک جھپکتے میں مار گرایا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا اور پیٹ کے بل رینگتے ہوئے اپنی جگہ تبدیل کر لی، کیونکہ اس کے ماؤزر سے نکلتے ہوئے دھوئیں کی لکیر ابھی تک وہاں چکرا رہی تھی۔ کسی عام آدمی کو تو اندازہ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن خاور جیسے تجربے کار آدمی اندازہ لگا سکتا تھا کہ جہاں دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر چکرا رہی ہے، ہوا بالکل بند تھی، ورنہ اب تک وہ دھواں ہوا میں تحلیل ہو گیا ہوتا۔ خاور نے کچھ دیر انتظار کیا۔ اب بنگلے میں بالکل سناٹا تھا، موت کا سا سناٹا۔ خاور محتاط انداز میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر کی طرف بڑھا۔ یہاں ان لوگوں نے بنگلے کا لاک بھی کھول لیا تھا اور اس بنگلے کی بھی خوب اچھی طرح تلاشی لی تھی۔ صوفوں کے کشن اتھڑے ہوئے تھے، بیڈ کا میٹرس بھی اتھڑا ہوا تھا اور اس کی الماریاں بھی خالی تھیں۔ اس کے کپڑے باہر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ منظر دیکھ کر خاور مسکرایا۔ اس نے الماری کو ایک طرف سرکایا۔ وہ اصل میں 3 پٹ والی الماری تھی۔ اس کا ایک حصہ علیحدہ ہو کر دوسری طرف چلا گیا۔ الماری کے نیچے پہیے لگے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے ایک دروازہ نمودار ہوا۔ خاور نے دروازہ کھولا تو اس کے پیچھے سیف تھا۔ وہاں تک ان لوگوں کی رسائی ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے سیف کا لاک کھول کر مطلوبہ اسٹف نکالا اور اسے چھوٹے سے ایک پاؤچ میں رکھ لیا۔ یہاں بھی سیف میں سے بہت سے کرنسی نوٹ تھے۔ ان میں مقامی کرنسی کے علاوہ پاؤنڈز، ڈالرز اور ریال بھی تھے۔ خاور نے وہ کرنسی بھی ایک بیگ میں بھر لی اور سیف بند کر کے الماری کو دوبارہ اس کی جگہ پر لگا دیا۔ الماری میں لگے ہوئے مستطیل آئینے میں اسے کسی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ تیزی سے زمین پر گر گیا اور چشمے زدن میں ماؤزر نکال لیا۔ جہاں ہو وہیں پڑے رہو، کوئی درست لہجے میں بولا۔ وہ انگلش میں بول رہا تھا، ذرا سی بھی حرکت کی تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ خاور ساکت ہو گیا۔ اس نے الماری میں لگے ہوئے آئینے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اسے بولنے والے کے صرف ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں لمبی نال والا خوفناک جرمن لیوگر تھا۔ اچانک خاور نے برق رفتاری سے کلابازی کھائی اور فائر کر دیا۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا۔ اگر خاور کو ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو دوسری لاشوں کے ساتھ اس کی لاش بھی پڑی ہوتی۔ حملہ آور نے بھی عین اسی وقت فائر کیا تھا، بس ایک لمحے کا فرق تھا۔ اس کی گن سے فائر ضرور ہوا، لیکن گولی سامنے والی الماری میں پیوست ہو گئی اور خاور کی چلائی ہوئی گولی حملہ آور کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی۔ وہ اب بھی زندہ تھا اور فرش پر گرا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ خاور نے دوسرا فائر اس کی کھوپڑی پر کیا اور بنگلے سے باہر نکل آیا۔ حملہ آور کی گن پر سائلنسر نہیں تھا، اس لیے زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ دھماکہ سن کر کوئی بھی ادھر آ سکتا تھا۔ خاور برق رفتاری سے اسی طرف بڑھ گیا جدھر سے آیا تھا۔ باہر نکلنا زیادہ آسان تھا۔ اس نے اچھل کر نیم کی مضبوط شاخ پکڑی اور اس کے سہارے دیوار پر پہنچ گیا۔ پھر اس نے وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ اسے چھلانگ لگانے کی بھی مشق تھی، ورنہ اتنی بلندی سے چھلانگ لگانے پر وہ زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور تیزی سے اس طرف دوڑا جہاں اس کی گاڑی پارک تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے تیزی سے اسے سڑک پر نکال لیا۔ مین روڈ پر کافی آگے جانے کے بعد وہ ٹریفک کے ہجوم میں شامل ہو گیا، جہاں سے ایک سروس لین پر مڑ کر وہ قدرے سنسان جگہ پر پہنچا اور اپنے کپڑوں کا جائزہ لیا کہ کہیں خون کا کوئی چھینٹا تو اس کے لباس پر نہیں ہے۔ اس کی ایک آستین پر خون کا ایک تھپا تھا۔ اس نے آستین الٹ کر دیکھی، اس کے بازو سے خون رس رہا تھا۔ یہ زخم اسے شاید اس وقت لگا تھا جب اس نے باؤنڈری وال سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس نے ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے ٹیشو پیپر سے خون صاف کیا اور شرٹ کی آستین فولڈ کر لی۔ پھر اس نے اپنے بیگ سے سم کارڈ والا پاؤچ نکالا اور باس سے بات کرنے کے لیے سیل فون میں لگانا چاہا۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور برق رفتاری سے شیرٹن کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے اپنا سیل فون نکال کر ساجد کو کال کی تو معلوم ہوا کہ ساجد نینا کو لے کر شیرٹن پہنچ چکا ہے۔ اس نے خاور کی ہدایت کے مطابق 2 کمرے بھی بک کرا لیے تھے۔
ایک کمرہ مسٹر اور مسز شہزاد خان کے نام سے تھا اور دوسرا کمرہ ساجد ملک کے نام سے۔ اس نے مزید احتیاط کے طور پر شرٹ کے اوپر جیکٹ بھی پہن لی۔ موسم زیادہ گرم نہیں تھا۔ وہ پورچ میں پہنچا تو ہوٹل کا ایک پورٹر اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنے دونوں بڑے بیگ گاڑی سے نکال کر اسے دے دیے اور DVDs والا پاؤچ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس نے پورٹر کو بتایا کہ میں شہزاد خان ہوں، میری مسز یہاں پہنچ چکی ہوں گی، مجھے اسی کمرے میں جانا ہے۔ پورٹر نے استقبالیہ کلرک کو اس کے بارے میں بتایا۔ وہ مسکرا کر بولی، روم نمبر 421 سر۔ جواب میں خاور بھی مسکرایا اور پورٹر کے ساتھ لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت ہوٹل کا ایک شخص دوڑا ہوا اس کے پاس آیا۔ سر، آپ کی گاڑی؟ اوہ یس، خاور نے کہا اور گاڑی کی چابی اس کے حوالے کرتے ہوئے بولا، روم نمبر 421۔ اوکے سر، پارکنگ لاٹ والے نے مؤدب ہو کر کہا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے پاس پہنچ کر اس نے پورٹر کو 100 روپے کی ٹپ دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد خاور نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ تھوڑا سا کھلا اور اسے نینا کا خوبصورت اور معصوم چہرہ نظر آیا۔ وہ بھی مبہوت ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خاور نے ہنس کر کہا، مجھے اندر تو آنے دو یا دروازے ہی پر کھڑی مجھے تکتی رہو گی؟ نینا جیسے ہوش میں آ گئی۔ اس نے شہزاد کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ شہزاد خان نے اپنے دونوں بیگ اٹھائے اور اندر داخل ہو گیا۔ نینا آگے بڑھ کر اس سے لپٹ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ ارے ارے، اب کیوں رو رہی ہو؟ اب تو میں آ گیا ہوں۔ نینا روتے روتے ہنسنے لگی اور بولی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ خاور اسے سہارا دے کر بیڈ تک لایا اور آہستگی سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ پھر نینا سے بولا، ساجد کہاں ہے؟ وہ سامنے والے کمرے میں ہے، نینا نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اسے بلاؤں؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد بلاتے ہیں۔ باز کسی چوٹ کھائے ہوئے ناگ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے صرف گنجا مائیکل موجود تھا۔ اس نے مائیکل سے کہا، اس باسٹرڈ نے پھر ہمارے 5 آدمی مار دیے۔ تمہارے آدمی کیا الو کے پٹھے ہیں جو اس کا سامنا ہوتے ہی گردن ڈال دیتے ہیں؟ مائیکل نے درست لہجے میں کہا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم نے اپنی صلاحیتوں سے یہاں بہترین فائٹر تیار کیے ہوں گے، لیکن یہ تو سب بکری کے بچے ہیں، انہیں مر ہی جانا چاہیے۔ مائیکل، تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ باز خرا کر بولا، ابھی تو میں انسلٹ کر رہا ہوں، بہت جلد اوپر سے جواب طلبی ہوگی تو کیا کرو گے؟ تمہارا وہ خوفناک چہرے اور آواز والا نیگرو کہاں مر گیا؟ باس نے جھلا کر پوچھا۔ اس نے دعوے تو بہت کیے تھے، تم نے بھی تو انٹرنیشنل دہشت گردوں کو بلایا تھا، وہ کہاں مرے ہوئے ہیں؟ وہ الو کا پٹھا اب تک میرے 10 بہترین آدمی ہلاک کر چکا ہے، باس نے کہا۔ 11واں وہ خود ہے۔ اب میرے پاس گنتی کے مخصوص آدمی ہیں۔ اس باسٹرڈ نے میری مہینوں بلکہ برسوں کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے۔ یہ بھی تو تمہاری ہی غلطی ہے، تم نے اپنے قیمتی آدمیوں کو اس جنگ میں جھونکا ہی کیوں؟ میں اسے جنگ ہی کہوں گا، جنگ میں افسر نہیں بلکہ جوان کام آتے ہیں۔ اس وقت باس کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا، پھر سیل فون کان سے لگا کر بولا، ہاں ایڈی، کیا خبر ہے؟ ہم کراچی پہنچ چکے ہیں، ہمارا ٹارگٹ بھی کراچی ہی میں ہے۔ میں آج ہی آپ کو خوشخبری سناؤں گا۔ میں اس خوشخبری کا انتظار کروں گا اور تمہیں خصوصی انعام بھی دوں گا، باس نے کہا۔ میں بھی معلوم کروں کہ برڈ کہاں ہے، مائیکل نے کہا اور اپنا سیل فون نکال لیا۔ وہ نمبر ڈائل کرنے ہی والا تھا کہ سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ مائیکل ہنس کر بولا، ابھی میں نے برڈ کا نام لیا اور اس کی کال آ گئی، خوشخبری تو برڈ سنائے گا۔ اس نے سیل فون کی کال ریسیو کر کے کان سے لگا لیا اور بولا، ہاں برڈ، بولو۔ کیا تم برڈ نہیں ہو؟ پھر کون ہو تم؟ برڈ کے ساتھی ہو؟ برڈ کہاں ہے؟ کیا؟ جہنم میں جاؤ، یہ کہہ کر اس نے سیل فون میز پر پٹک دیا۔ کیا ہوا؟ باس نے پوچھا۔ یہ خاور واقعی کوئی بدروح ہے، اس نے برڈ کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ اس کی بات سن کر باس پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ ہنسو مت، مائیکل چڑھ کر بولا، جو آدمی برڈ کو ہلاک کر سکتا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تم نے اپنا ایک بہترین آدمی کھو دیا۔ وہ بہترین آدمی اب ایک ایک کر کے میرے تمام لوگوں کو مار رہا ہے۔ دیکھو ایڈی کیا کرتا ہے۔ تم اب اس ملک سے اپنا بلکہ ہم سب کا بوریا بستر گول سمجھو۔ ایک آدمی نے تمہاری اس ناقابل تسخیر تنظیم میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ اس آدمی کے لیے اب مجھے خود میدان میں نکلنا پڑے گا، باس نے کہا۔ اس مرتبہ مائیکل کی ہنسی بہت طنزیہ تھی۔ تم میدان میں نکل کر کیا کرو گے؟ کیا تم برڈ اور ایڈی سے زیادہ بڑے فائٹر ہو؟ پھر میں کیا کروں؟
बॉस उलझ कर बोला। मैंने कहा ना कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और यहाँ से निकल जाओ। अब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ, बॉस ने कहा। तो फिर यहीं बैठकर उस वक्त का इंतजार करो जब खावर अपने मुल्क की किसी हिफाजती खुफिया एजेंसी के पास पहुंचकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे। वो तीनों होटल के एक ही कमरे में बैठे हुए थे। खावर शेव करने और नहाने के बाद खासा निखरा निखरा नजर आ रहा था। ये तुम किन चक्करों में पड़ गए हो खावर? नैना ने कहा। और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं? ये बहुत लंबी कहानी है नैनो। खावर इसे प्यार में नैनो कहा करता था, लेकिन अब ये चक्कर जल्द ही खत्म होने वाला है। पहले मुझे बताओ कि ये कौन लोग हैं और तुम्हारे दुश्मन क्यों हो रहे हैं? नैना ने मुंह बनाकर कहा। ये लोग, खावर ने कहा और उसके सामने माजी की फिल्म सी चलने लगी। जब तुमने मुझे गांव से फरार का मशवरा दिया था तो मेरे जहन में ये था कि मुझे लाहौर या कराची में कोई मुलाजमत मिल जाएगी। मैं मुलाजमत की तलाश में धक्के खा रहा था। इस दिन भी मैं एक कंपनी से मायूस होकर निकला था और पैदल ही एक तरफ जा रहा था, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बस में सफ़र कर सकूं। मैं आर्जी तौर पर अपने एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ था। इस बेचारे की भी बहुत मामूली सी मुलाजमत थी। महीने के 10 दिन तो वो खुद उधार पर खाना खाता था। मैं इस पर बोझ कैसे बन सकता था? ये भी गनीमत था कि उसने मुझे अपने छोटे से कमरे में सोने के लिए जगह दे दी थी। मैं कुछ देर और कुछ दूर चलने के बाद ही पसीने में शराबूर हो गया। लाहौर में यूं भी बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। अचानक एक कार मुझसे कुछ फासले पर रुकी। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो कार वाले ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। इस वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि आखिर इस शख्स की मेहरबानी का मकसद क्या है। वो मुझे मुलाजमत का झांसा देकर अपने साथ ले गया। वो गुलबर्ग का एक बहुत आलीशान बंगला था। मुझे वहाँ ले जाने वाले ने बताया कि ये मलिक अकबर का बंगला है। वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। यहाँ तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी। और फिर वाकई मुझे मुलाजमत मिल गई और मैं मलिक साहब की बसों और ट्रकों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड रखने लगा। फिर मलिक साहब ने मुझे एक और साहब के हवाले कर दिया। वो बज़ाहिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक थे और इन्हें कुछ गार्ड्स की ज़रूरत थी। वहाँ तनख्वाह खासी माकूल थी, लेकिन पहले मुझे ट्रेनिंग करना थी। वहाँ बहुत सख्त ट्रेनिंग कराई गई। मुझे निशानेबाजी की तरबियत दी गई। स्विमिंग और घुड़सवारी भी इस तरबियत में शामिल थी। मैं कभी कभी सोचता था कि वो कैसी सिक्योरिटी एजेंसी होगी जिसमें इस किस्म के कमांडो टाइप गार्ड्स होंगे। मैंने जान तोड़ मेहनत की। तरबियत के बाद मुझे एक मखसूस किस्म का मशरूब दिया जाता था, ये कहकर कि ये तवानाई और कुव्वत के लिए बहुत ज़रूरी है। मज़ीद 2 महीने बाद मैं रोबोट की तरह इन लोगों के अहकामात मानने लगा। मुझे याद नहीं कि इस दौर में इन लोगों ने मुझसे कितने गैर कानूनी काम लिए। मुझसे टारगेट किलिंग कराई गई। मैंने कई जगह धमाके भी किए। मेरे साथ 22 लड़के और थे। वो सब भी मेरी तरह तरबियत याफ्ता और इनके अहकामात की पाबंदी करने वाले थे। इनका वो मशरूब बिला नागा हर लड़के को दिया जाता था। फिर मुझे सिर्फ ये याद रहता था कि मुझे बॉस के हर हुक्म को मानना है। 1 साल बाद मेरा शुमार बॉस के सीनियर और करीबी लोगों में होने लगा। उसने मेरे सुपुर्द एक नई ड्यूटी कर दी। मुझे मुख्तलिफ शहरों में रहकर वहाँ से नौजवानों को घेरना था। इस मकसद के लिए बॉस ने मुख्तलिफ शहरों में मेरे लिए बंगलों का बंदोबस्त किया। नौजवानों के अलावा मेरा काम सरकारी एहलकारों को भी घेरना था। इस मकसद के लिए बॉस ने मुझे लाखों रुपए दिए और मैंने बेशुमार सरकारी एहलकारों को रिश्वतें दे देकर बॉस के गैर कानूनी काम करवाए। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं कब इस तंजीम का हिस्सा बना और कब इसके सीनियर लोगों में शुमार होने लगा। इन लोगों का एक उसूल ये था कि अगर कोई मेंबर 3 दिन तक गायब रहता था तो इस पर जानवरों की तरह तशद्दुद किया जाता था और इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। कोई मेंबर 1 हफ्ते तक गायब रहे तो तंजीम के बड़ों की तरफ से इसके ब्लैक वारंट जारी कर दिए जाते थे। अब दूसरे मेंबर्स की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस मेंबर को तलाश करके लाएं। अगर वो आने में पसोपेश करे तो इसे हलाक कर दिया जाए। कई लोगों को मैंने भी हलाक किया। बहुत से मेंबर्स पर बहुत शदीद तशद्दुद किया। इस दिन मैं मरीज से वापस पिंडी आ रहा था कि मेरी वैगन खड्ड में गिर गई। मेरे पास गाड़ी भी थी, लेकिन मैं न जाने क्यों वैगन के जरिए मरी गया था और वैगन में वापस आ रहा था। मैं इस हादसे में बच तो गया,
لیکن میری یادداشت جاتی رہی۔ اسپتال میں مجھے ساجد نے پہچان لیا۔ اس سے آگے کی کہانی تو ساجد نے تمہیں سنائی ہوگی۔ خاور بولتے بولتے تھک گیا تھا۔ تم اتنے غیر قانونی کام کرتے رہے اور تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ ساجد نے پوچھا۔ مجھے سب کچھ یاد ہے۔ ہاں، اس وقت شاید میرا دماغ معاف ہوتا جا رہا ہے۔ جب میں وہ کام کر رہا ہوتا تھا، کبھی کبھی میں بالکل ہوش میں آ جاتا تھا تو میرا ضمیر مجھے ملازمت کرتا تھا۔ یہ DVDs، میموری کارڈ اور USB میں نے ضمیر کی اسی خلش سے بچنے کے لیے بنائے تھے۔ میرے لاشعور میں تھا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور یہ لوگ بھی غلط ہیں۔ میں نے ان لوگوں کے خلاف ایسے ایسے ثبوت ان DVDs میں محفوظ کیے ہیں کہ جب یہ ملک کی کسی خفیہ ایجنسی یا حکومت کے ہاتھ لگیں گے تو ملک میں بھونچال آ جائے گا۔ اس تنظیم میں بڑے بڑے نیک نام لوگ ملوث ہیں۔ انہیں بھی شاید بلیک میل کیا گیا ہے یا پھر پیسے کا لالچ دے کر خریدا گیا ہے۔ خاور نے اس اسٹف کا پاؤچ نینا اور ساجد کو دکھاتے ہوئے کہا، کل میں یہ اسٹف حکومت کے کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کر دوں گا، اور وہ شخص اگر غیر ذمہ دار ہوا تو؟ ساجد نے کہا، اس وقت بھی 2 ادارے پاکستان میں بہت دیانتداری سے اپنا کام کر رہے ہیں، عدلیہ اور فوج۔ خاور نے کہا، میں یہ اسٹف یا تو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے کروں گا یا پھر پاکستان آرمی چیف کے حوالے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ فوری ایکشن لیں گے اور اس شیطان تنظیم کے ہر آدمی کو سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے۔ میں تم لوگوں سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم لوگ بھی یہ اسٹف کسی ذمہ دار آدمی کے حوالے کر دینا۔ پھر خاور نے گھڑی دیکھی اور ہنس کر بولا، مسز شہزاد آپ آرام کریں، مسٹر شہزاد اب ساجد کے کمرے میں جا کر سوئیں گے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ نینا نے کہا، پھر اپنی بات پر خود ہی جھینپ کر رہ گئی۔ تمہیں بہت جلدی ہے؟ خاور ہنس کر بولا، بس اس مشن سے فارغ ہوتے ہی ہم شادی کر لیں گے۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میں کراچی یا لاہور میں کوئی معقول قسم کا بزنس بھی کر سکتا ہوں۔ ایڈی اپنے دونوں ساتھیوں ناتھن اور ایلبرٹ کے ساتھ ڈیفنس کے ایک بنگلے میں مقیم تھا۔ وہ بہت مکار اور عیال لوگ تھے۔ ان لوگوں نے معلوم کر لیا تھا کہ خاور نے لاہور سے ڈبل کیبن پک اپ خریدی ہے۔ اب ان کے ساتھی کراچی کے ہوٹلوں اور پوش علاقوں میں اس ڈبل کیبن پک اپ کی تلاش میں تھے جس پر لاہور کا رجسٹریشن نمبر ہو۔ ان لوگوں نے اس پک اپ کا رجسٹریشن نمبر بھی حاصل کر لیا تھا۔ باس، ناتھن نے کہا، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ کسی پوش علاقے یا 5 اسٹار ہوٹل ہی میں ہوں۔ ہاں، ضروری تو نہیں ہے، ایڈی نے کہا، لیکن جو لائف اسٹائل خاور کا ہے اس میں وہ کسی چھوٹے یا پسماندہ علاقے میں رہ ہی نہیں سکتا۔ ہر آدمی کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ خاور کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تعیشات کا عادی ہے۔ باس، تم واقعی بہت دور تک کی سوچتے ہو، البرٹ نے کہا۔ کل صبح ناتھن ڈیفنس کا جائزہ لے گا، البرٹ کلفٹن کا جائزہ لے گا اور میں کراچی کے ہر اچھے ہوٹل کی پارکنگ لاٹ کا جائزہ لوں گا۔ مجھے امید ہے کہ ہمیں کل تک خاور کا سراغ مل جائے گا۔ ان لوگوں نے صبح ہلکا پھلکا ناشتہ کیا تھا۔ دوپہر کے وقت نینا نے کہا، اس ہوٹل کے پھیکے میٹھے کھانے کھا کھا کر میرا تو منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے۔ آج تو کہیں اور چل کر لنچ کریں گے۔ ابھی ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے، خاور نے کہا، میں ساجد کو بھیج کر یہیں کھانا منگوا لیتا ہوں۔ یہاں پرنس روڈ پر بہت چٹپٹے اور بہترین کھانے ملتے ہیں۔ میں نے پرنس روڈ کا علاقہ دیکھا ہے، ساجد نے کہا، بلکہ وہاں کئی ہفتے تک مستقل کھانا بھی کھایا ہے۔ میں خود بھی یہی سوچ رہا تھا کہ پرنس روڈ سے کھانا لے کر آؤں۔ اس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور ہوٹل سے نکل گیا۔ وہ ٹہلتا ہوا پارکنگ لاٹ میں پہنچا تو اسے خاور کی ڈبل کیبن پک اپ نظر آئی۔ وہ گاڑی تمام گاڑیوں میں نمایاں تھی۔ ساجد کی کرولا اور ڈبل کیبن پک اپ کے درمیان 2 گاڑیاں تھیں۔ اچانک پارکنگ لاٹ میں سیاہ رنگ کی ایک ہونڈا سیوک داخل ہوئی اور وہ پارکنگ میں دائرے کی شکل میں گھومی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ڈرائیور کو کسی مخصوص گاڑی کی تلاش ہو۔ پھر وہ خاور کی ڈبل کیبن پک اپ کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ اس کا ڈرائیور گاڑی سے اترا تو ساجد چونک اٹھا۔ وہ کوئی غیر ملکی تھا۔ اس نے اشارے سے پارکنگ لاٹ میں کام کرنے والے لڑکے کو بلایا اور پوچھا، یہ ڈبل کیبن پک اپ کس کی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال لیا۔ مجھے ان صاحب کا نام تو معلوم نہیں ہے، لڑکے نے جواب دیا، لیکن وہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔
آپ کو کاؤنٹر سے معلوم ہو جائے گا کہ ان کا نام کیا ہے اور وہ کس روم میں ہیں۔ ساجد کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے جیب سے سیل فون نکالا اور خاور کا نمبر ڈائل کر کے بولا، خطرہ، تم دونوں فوراً یہاں سے نکلو، میں پارکنگ میں موجود ہوں۔ کمرے کی چابی کاؤنٹر پر دے کر کہنا کہ ہم ایک ضروری کام سے حیدرآباد جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کمرہ ریزرو رہے گا، ہم کل تک واپس آئیں گے، جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ ایڈی کے پیچھے دوڑا اور بولا، صاحب، میری بات سنیں صاحب۔ کیا ہے؟ ایڈی چلتے چلتے رک گیا۔ آپ وہی ہیں نا صاحب جن پر میں نے شراب کے نشے میں ہاتھ اٹھایا تھا؟ واٹ ربش، ایڈی نے کہا، میں وہ نہیں ہوں صاحب، مجھے واقعی بہت افسوس ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ کس بات کے لیے معاف کر دوں؟ ایڈی نے کہا، میں نے آپ کو تھپڑ جو مارا تھا سر۔ ساجد نے اس کی راہ میں حائل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ خاور اور نینا کو باہر نکلنے کا موقع دینا چاہتا تھا۔ ایڈی نے اسے گھور کر دیکھا اور بولا، جاؤ، معاف کیا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا تو ساجد پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ ایسے نہیں صاحب، ساجد نے کہا، آپ نے مجھے دل سے معاف نہیں کیا، آپ بھی مجھے تھپڑ ماریں، مجھے ماریں پلیز۔ وہ اس کے پیروں سے لپٹ گیا۔ کیا تو پاگل ہے؟ ایڈی بھنا کر بولا، جاؤ، معاف کیا، اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ صاحب، آپ مجھ سے اب بھی ناراض ہیں؟ ساجد نے کہا۔ اس نے خاور اور نینا کو پارکنگ لاٹ کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ پھر ایڈی کے پیروں سے لپٹ گیا اور بولا، سر آپ مجھے تھپڑ ماریں، مجھے ماریں سر۔ پیچھے ہٹ۔ ایڈی نے ایک مرتبہ پھر ساجد کو دھکیلا۔ اب میں واقعی تھپڑ مار دوں گا۔ ساجد بڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ کوئی میری بات ہی نہیں سنتا، کوئی مجھے معاف ہی نہیں کرتا، ساری دنیا مجھ سے ناراض ہے۔ ایڈی کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی ساجد خاور کی طرف دوڑا جو ڈبل کیبن پک اپ اسٹارٹ کر کے پارکنگ کے باہر جانے والے راستے کی طرف آ رہا تھا۔ ساجد چھٹ پک اپ کی یکپی نشست والے حصے میں بیٹھ گیا اور خاور نے گاڑی برق رفتاری سے پارکنگ لاٹ سے نکال لی۔ مین روڈ پر آنے کے بعد اس نے ساجد سے پوچھا، یہ سب کیا تھا؟ ساجد نے سب کچھ اسے تفصیل سے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پک اپ سے آج ہی پیچھا چھڑانا ہوگا، ورنہ جانے کون کون اس گاڑی کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ صرف گاڑی ہی نہیں بلکہ ہمیں فوری طور پر وہ ہوٹل بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس شخص نے گاڑی کے ذریعے خاور کے بارے میں جاننے کی کوشش ضرور کی ہوگی اور استقبالیہ کلرک نے اسے بتا دیا ہوگا کہ مسٹر شہزاد کس روم میں مقیم ہیں، لیکن وہ لوگ ابھی ابھی حیدرآباد کے لیے نکلے ہیں، اب شاید وہ کل یا پرسوں واپس آئیں۔ یہ تو تم نے بہت عقل مندی کی کہ ہمیں ہوٹل سے باہر نکال لیا، دوسری عقل مندی یہ کی کہ اس شخص کا راستہ روک لیا۔ خاور نے ہنس کر کہا، ویسے تم اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ جب ساجد نے اسے بتایا وہ اس غیر ملکی سے کیا کہہ رہا تھا تو خاور نے زوردار کہا لگایا۔ نینا تو اتنا ہنسی کہ اس کی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ ہنستے ہنستے بولی، وہ بھی سوچ رہا ہوگا کہ کس پاگل سے میرا واسطہ پڑ گیا، وہ واقعی مار دیتا تو تم کیا کرتے؟ میں بھی جواب میں اس کے زوردار تھپڑ رسید کرتا اور پھر روتا ہوا اس کے پیروں میں لپٹ جاتا کہ ایک تھپڑ اور۔ وہ لوگ باتیں کرتے ہوئے PCHS سوسائٹی میں واقع گاڑیوں کے ایک شو روم میں پہنچ گئے۔ وہاں پک اپ دے کر خاور نے ایک لینڈ کروزر خرید لی۔ اس میں اسے خاصے نقصان کا بھی سامنا ہوا۔ وہ تو BMW یا پراڈو لینے کے چکر میں تھا، لیکن ساجد نے اسے روک دیا کہ پھر اچھی گاڑی مت خریدو جو دوسری گاڑیوں میں نمایاں ہو۔ ایڈی کا اندازہ بہت درست تھا کہ خاور پرتعیش زندگی گزارنے کا شوقین ہے۔ گاڑی تبدیل کرنے کے بعد وہ پھر ہوٹل پہنچے اور گاڑی کو باہر ہی ایک جگہ پارک کر کے وہ لوگ پیدل ہی ہوٹل میں داخل ہوئے۔ خاور سیدھا استقبالیہ پر پہنچا اور کلرک سے بولا، میں چیک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے سر، کلرک مسکرا کر بولی اور اس کا حساب بنانے لگی۔ اس دوران میں نینا اوپر جا کر پورٹر کے ذریعے خاور کے دونوں بیگ لے آئی۔ ساجد نے بھی اپنا سامان نکال لیا اور وہ بھی چیک آؤٹ کرنے کے لیے استقبالیہ پر پہنچ گیا۔ چیک آؤٹ کرنے کے بعد اس نے پارکنگ لاٹ بوائے کے ذریعے اپنی گاڑی منگوائی اور وہ لوگ اس گاڑی میں سوار ہو کر ہوٹل سے نکل گئے۔ ایڈی دوبارہ ہوٹل پہنچا اور استقبالیہ کلرک سے شہزاد خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کی بورڈ کی طرف دیکھ کر کہا، جی ہاں موجود ہیں۔ ایڈی لفٹ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کاؤنٹر کلرک کو خیال آیا کہ مسٹر شہزاد تو چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ اس نے ایڈی کو بلانے کی کوشش کی لیکن وہ لفٹ میں داخل ہو چکا تھا۔ ایڈی سیدھا چوتھے فلور پر پہنچا کیونکہ خاور کا کمرہ اسی فلور پر تھا۔
خاور کے کمرے کے سامنے پہنچ کر اس نے کی ہول سے جھانکنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایک ویٹر وہاں آیا۔ اسے کاؤنٹر کلرک نے بھیجا تھا تاکہ وہ ایڈی کو اطلاع دے سکے کہ مسٹر شہزاد چیک آؤٹ کر چکے ہیں۔ ویٹر نے ایڈی کو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے دیکھا تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ایڈی کی ہول سے اس کمرے میں جھانکنے کے بعد اب کال بیل بجا رہا تھا۔ پھر وہ عجیب سی آواز میں بولا، روم سروس پلیز۔ ویٹر ایڈی کو پاگل سمجھ رہا تھا۔ اچانک اس نے عجیب سی گن نکالی اور کمرے کے لاک پر فائر کرنا چاہا تو ویٹر بے اختیار بولا، اے مسٹر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایڈی نے گھور کر ویٹر کو دیکھا تو ویٹر پلٹ کر نیچے کی طرف بھاگا اور دو سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتا ہوا نیچے کی طرف گیا۔ اس نے کاؤنٹر کلرک کو ساری حقیقت بتا دی۔ کاؤنٹر کلرک نے فوراً ہوٹل سیکورٹی کو الرٹ کر دیا۔ 2 گارڈز اور چیف سیکورٹی آفیسر ہوٹل کے صدر دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ ایڈی اچانک ظاہر ہوا۔ وہ بے نیازی سے چلتا ہوا کاؤنٹر تک پہنچا اور استقبالیہ کلرک سے بولا، مسٹر شہزاد شاید موجود نہیں ہیں، وہ آئیں۔ مسٹر شہزاد چیک آؤٹ کر گئے ہیں مسٹر، اس وقت مجھے خیال نہیں رہا تھا۔ او شٹ، ایڈی نے کہا، اب اگر میں مسٹر شہزاد کے بجائے کسی اور کے روم پر یہ پٹاخہ چھوڑ دیتا تو وہ شاید مجھے پاگل سمجھتا۔ ہمارے ہوٹل میں آتش بازی اور دھماکے وغیرہ الاؤ نہیں ہیں سر۔ کاؤنٹر کلرک سرد لہجے میں بولی۔ سوری، ایڈی نے کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ ایڈی کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ شکار ہاتھ آ کر نکل گیا تھا۔ وہ لوگ اگر صبح مجھے مل جاتے تو میں اسی وقت ان کا کام تمام کر دیتا۔ وہ پڑپڑاتا ہوا اپنے اپارٹمنٹ پہنچ گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو البرٹ نے پرجوش لہجے میں کہا، سر، ایک زبردست خبر ہے، میں نے آج اس ڈبل کیبن پک اپ کو دیکھ ہی لیا ہے۔ کہاں؟ ایڈی بےتابی سے بولا۔ PECHS سوسائٹی کے ایک شو روم میں، البرٹ نے جواب دیا۔ میرے ساتھ چلو، ایڈی نے کہا اور البرٹ کو لے کر باہر نکل آیا۔ اس نے ناتھن کو ہدایت کر دی کہ تم یہیں رہنا۔ ایڈی اور البرٹ گاڑیوں کے شو روم پر پہنچے۔ وہاں ڈبل کیبن پک اپ واقعی موجود تھی۔ اسے دیکھ کر شو روم کا ایک سیلز مین اس کے نزدیک آ گیا۔ ایڈی نے ڈبل کیبن پک اپ کا جائزہ لینے کے بعد کہا، یہ گاڑی بہت بہترین گاڑی ہے سر، لیٹسٹ ماڈل ہے اور میں جانتا ہوں، ایڈی بھنا کر بولا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ گاڑی تو میرے دوست شہزاد کی گاڑی ہے نا؟ سوری سر، سیلز مین بولا، یہ ہمارے شو روم کی گاڑی ہے۔ ایڈی اس کے جواب پر بھنا گیا، لیکن ابھی اسے معلومات چاہیے تھیں، اس لیے وہ اپنا غصہ پی گیا اور بولا، میرا مطلب ہے کہ یہ گاڑی میرے دوست شہزاد خان نے ہی فروخت کی ہے نا؟ مجھے اس بارے میں علم نہیں، سیلز مین بولا، آپ فرمائیے، کیا آپ کو یہ گاڑی چاہیے؟ تم ذرا مینیجر کو یہاں بھیج دو، ایڈی نے بھنا کر کہا۔ مینیجر نے اسے بتایا کہ گاڑی مسٹر شہزاد نے بیچی ہے اور اس کے بدلے میں انہوں نے جدید ماڈل کی لینڈ کروزر خریدی ہے۔ ایڈی کے زور دینے پر مینیجر نے اسے گاڑی کا رجسٹریشن نمبر بھی بتا دیا۔ دراصل میں اپنے دوست کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مجھے ایک پراڈو کی تلاش ہے، جدید ماڈل کی پراڈو۔ مل جائے گی سر، مینیجر خوش ہو کر بولا، گاڑی شام تک یہاں پہنچ جائے گی، آپ شام کو آ کر پتہ کر لیں۔ اوکے، ایڈی نے کہا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساجد تو چاہتا تھا کہ کل کسی ذمہ دار افسر کے پاس جائے، لیکن نینا نے کہا کہ کل ہی کیوں، آج کیوں نہیں، جتنی جلدی ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ نینا ٹھیک کہہ رہی ہے، خاون نے کہا، لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اہم آدمی اپنے آفس میں ملے گا نہیں۔ ہاں یہ تو ہے، نینا نے کہا، پھر بولی، لیکن کل ہم پہلا کام یہ کریں گے کہ یہ اسٹف کسی ذمہ دار افسر کے حوالے کر دیں گے، اس کے بعد کچھ کریں گے۔ خاور اپنی عادت کے مطابق اس وقت بھی میریٹ ہوٹل کے ایک سویٹ میں موجود تھا۔ ایڈی خاور کے بچ نکلنے پر بری طرح تلملا رہا تھا۔ اگر وہ پاگل بیچ میں نہ آتا تو شاید میں خاور کو پکڑ ہی لیتا، اس نے سوچا۔ اچانک اس کے سیل فون کی بیل بجی۔ اس نے اسکرین پر نمبر دیکھا، پھر بٹن دبا کر سیل فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، ہائے ایڈی، دوسری طرف سے ایک اجنبی آواز سنائی دی، آئی ایم جون فرام مائیکل۔ ہائے جون، ایڈی ہنس کر بولا، کیسے ہو؟ میں اور میرے 3 ساتھی نیچے موجود ہیں، جون نے کہا۔ تم مجھے فوراً اوپر بلاؤ گے تو کوئی حال احوال بتاؤں گا نا؟ اگر تم یہ بات پہلے بتا دیتے تو اتنا پرابلم نہ ہوتا۔ میں آ رہا ہوں، جون نے کہا۔ میں 4 دن سے کراچی میں ہوں، میں واپس جانے والا تھا کہ مجھے مائیکل کی کال موصول ہوئی۔ اس نے کہا کہ جا کر ایڈی کی ہیلپ کرو۔ میری ہیلپ؟ ایڈی نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اگر تمہیں اعتراض ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔
हेल्प से मतलब मेरा ये है कि मैं तुम्हें अफराधी कुव्वत फराहम करूं। मेरे ये 3 साथी एडगर, विक्रम और जे माने हुए फाइटर हैं और एक आदमी 20-20 पर भारी है। तुम अगर बुरा मान रहे हो तो नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूँ। 1 मिनट, एडी ने कहा, मैन पावर की तो मुझे ज़रूरत है। आज मैन पावर की कमी की वजह से खावर मेरे हाथ आकर भी निकल गया। वाट? जॉन ने कहा, तुमने खावर को देखा था? मैं इस तक पहुंच गया था, लेकिन वो कमबख्त ऐन वक्त पर वहां से निकल गया। नो प्रॉब्लम, मैं इस मर्तबा इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जानते हो कि वो कहाँ है? जॉन ने पूछा। मुझे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। मैं इस मर्तबा कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं हूँ। इसे घेरने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूर ज़रूर, जॉन ने कहा। सुबह नाश्ता करने के बाद खावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने यही तय किया था कि ये स्टफ ऑफिस में नहीं बल्कि किसी जिम्मेदार आदमी के घर जाकर उसके हवाले करेगा। उसने दोनों होस्टर्स में माउजर लगाए, करेंसी नोट अपने वॉलेट में रखे। उसने एक एक माउजर नैना और साजिद को भी दे दिया कि रास्ते में अगर कोई रुकावट हो तो इसे बेधड़क साफ किया जा सके। एडी ने हस्बे मामूल होटल के पार्किंग लॉट का राउंड लगाया। गुज़िश्ता कई रोज से ये इसका मामूल था कि वो बड़े बड़े होटलों के पार्किंग लॉट्स का चक्कर लगाता था। उसकी नज़र अचानक लैंड क्रूजर पर पड़ी तो वो चौंक उठा। उसने रजिस्ट्रेशन नंबर देखा। रजिस्ट्रेशन नंबर वही था। उसने वहीं खड़े खड़े अपने आदमियों और जॉन को टेलीफोन कर दिया कि होटल मैरियट पहुंच जाओ, खबर का सुराग मिल गया है, पूरी तैयारी के साथ अंदर आना। 15 मिनट के अंदर अंदर उसके आदमी और जॉन के आदमी वहां पहुंच गए। वो इन्हें टुकड़ियों में बांटकर होटल की तरफ बढ़ गया। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। खावर ने स्टफ का पाउच अपने हाथ में रखा और उसका एक सिरा अपनी कलाई में डाल लिया। साजिद ने दरवाज़ा खोला ही था कि वो उछलकर अंदर आ गिरा। खावर ने नैना को लेकर छलांग लगाई और कमरे में रखे हुए बड़े से सोफे की ओट में चला गया। दूसरे ही लम्हे एडी और उसके साथी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही फायरिंग करके साजिद को गोलियों से छलनी कर दिया। साजिद ने खावर की तरफ देखा, आखिरी हिचकी ली और फर्श पर गिर गया। नैना सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। जवाब में खावर ने एक के बाद दीगरे 3 फायर किए और एडी के दोनों आदमी जमीन पर गिर गए। एडी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना खावर ने इस पर भी फायर किया था। वो उछलकर बाहर भागा। खावर इसके पीछे भागा। इसे अंदाजा नहीं था कि एडी इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आया होगा। खावर पर अचानक दाईं तरफ से किसी ने फायर किया। गोली उसके बाजू में लगी। उसने पलटकर हमलावर को गोली का निशाना बना दिया। फिर खावर के माउजर ने 3 दफा शोले उगले और तीनों मर्तबा कर्बनाक इंसानी चीखें सुनाई दी। वो जो उनके साथी थे, जो बकौल उसके एक आदमी 20 पर भारी था। अचानक एडी पलट आया। उसने खावर पर फायर कर दिया। गोली खावर के सीने में पेवस्त हो गई। खावर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने बमुश्किल तमाम स्टफ का पाउच नैना के हवाले किया और आहिस्ता से बोला, तुम ये पाउच किसी जिम्मेदार अफसर तक जरूर पहुंचा देना। खावर, नैना चीख कर बोली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसी वक्त एडी ने एक फायर मजीद किया। गोली खावर के हलक में लगकर पुश्त से निकल गई। उसने हिचकी ली और गर्दन एक तरफ डाल दी। बिलाखिर इन लोगों ने बहुत सी जानें ज़ाया करने के बाद खावर को शिकार कर लिया था। नैना की आंखों में खून उतर आया। उसने खावर के हाथ से पाउच ले लिया और उसका माउजर भी ले लिया। एडी को अंदाजा नहीं था कि वो नर्म और नाजुक सी सहमी हुई लड़की भी खतरनाक हो सकती है। नैना ने बेशत के आलम में 2 फायर किए। गोली एडी की खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई। उसने पीछे की तरफ जॉन को भी देख लिया था। उसने खावर पर पहला फायर किया था। उसने घूमकर अचानक फायर किया और जॉन का किस्सा भी तमाम कर दिया। एडी ने तंजीम के इन लोगों को भी टेलीफोन कर दिया था जो कराची में मौजूद थे। वो आज हर कीमत पर खावर को ख़त्म करना चाहता था। नैना ने इन दोनों को हलाक करने के बाद पाउच संभाला और भागती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ी। इसी वक्त बॉस के दूसरे आदमी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने नैना को भागते देखा तो वो भी उसके ताक़ुब में दौड़े। नैना गिरती पड़ती नीचे आई और भागती हुई होटल की लॉबी से बाहर निकल गई। वो लोग भी मुसलसल उसके पीछे थे और उस पर फायर भी कर रहे थे। नैना को अचानक ऐसा लगा जैसे इसकी पिंडी में आग भर गई हो। वो लड़खड़ाती हुई भागी और एक टैक्सी को रोक लिया। टैक्सी वाला सूबे सरहद से ताल्लुक़ रखता था। नैना ने इससे कहा, भाई मुझे इन लोगों से बचाओ और जस्टिस हाई कोर्ट के बंगले पर ले चलो। खावर ने इसे इनके बंगले का पता पहले ही बता दिया था। फिक्र मत करो बहन,
یہ خانہ خراب اب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس نے ٹیکسی گولی کسی رفتار سے دوڑا دی۔ نینا کا تعاقب کرنے والے بھی 2 گاڑیوں میں سوار تھے۔ وہ ٹیکسی پر بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ جسٹس کا بنگلہ وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن فائرنگ کی وجہ سے ٹریفک کے نظام میں خلل پڑا تھا۔ اس کے باوجود ٹیکسی ڈرائیور بہت ہی مہارت سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جسٹس کے بنگلے سے کچھ فاصلے پر ایک فائر ہوا جو ٹیکسی والے کی گردن میں لگا۔ ٹیکسی اس کے قابو سے باہر ہو کر وہاں کھڑی ہوئی ایک دوسری گاڑی میں گھس گئی۔ نینا دروازہ کھول کر نکلی اور لڑکھڑاتی ہوئی بنگلے تک بھاگی۔ جسٹس صاحب اس وقت شاید باہر نکلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے، اس لیے ان کے بنگلے کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ نینا بے اختیار بھاگتی ہوئی ان کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ ان کا ڈرائیور گاڑی چلا چکا تھا۔ وہ گاڑی کے بونٹ سے ٹکرائی اور نیچے گر پڑی۔ دوسرے ہی لمحے جسٹس صاحب اور ان کے گارڈز اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اس نے وہ اسٹف ان کے حوالے کیا اور خود بے ہوش ہو کر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہر ٹی وی چینل سے یہی خبر نشر ہو رہی تھی کہ حکومت نے دہشت گردوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے۔ رینجرز، پولیس اور دوسرے حساس ادارے ملک بھر میں چھاپے مار رہے ہیں۔ گولی نینا کی پنڈی کا گوشت ادھڑتی ہوئی نکل گئی تھی۔ اس کی ہڈی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ 1 ہفتے بعد وہ اسپتال سے نکلی تو سول اور پولیس کے اعلیٰ حکام نے اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ نینا نے کسی بھی قسم کا ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا اور بولی، میں اپنے گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میرے بھائی مجھے مار دیں گے، لیکن اس کے باوجود میں گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ ابھی تک اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا باپ اور بھائی یہ دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئی۔ جاتے ہوئے وہ پوری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خاور، تمہارا تو ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا تھا۔ تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ تم نے میرے ساتھ بہت دھوکہ کیا ہے خاور۔ میں اب کیا کروں؟ میرا بلیک وارنٹ کب جاری ہوگا؟ میں کس کے سہارے جیوں گی؟ وہ تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ کر پولیس اور رینجرز کے اعلیٰ حکام کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں خاور اور قوم کی اس بہادر بیٹی کو خراج تحسین پیش کیا، جس نے اپنا سب کچھ گنوا کر بھی خاور کا مشن پورا کر دیا تھا۔